नावल सातें कुर्ब की राइटर निगहत अब्दुल्ला। रूबी का इंतज़ार करते करते अब कुफत के बाद उस पर झंझलाहट सवार होने लगी थी। कभी कलाई पर बंधी घड़ी देखती और कभी रेलिंग पर गिरफ्त मजबूत करके पंजों पर ऊंची होकर दूर तक जाती हुई स्याह कोलतार की सड़क पर नजरें दौड़ाने लगती। कदरे ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाना भी जारी था, कभी तशवीश का इजहार और कभी गालियां। इंतहाई कमीनी है, अब आएगी तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। फैसला कुन अंदाज में सोचती हुई वो रेलिंग के पास से हटने लगी थी कि नोमी की बाइक गेट से अंदर आती हुई नजर आई। उसने कोई नोटिस नहीं लिया। सारा, जल्दी से नीचे आओ। क्यों? तुम आओ तो। वो कुछ सोचती हुई पलटी और तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ गई। वो बाइक स्टैंड पर खड़ी करके उसी की तरफ आ रहा था। क्या बात है? उसका मूड रूबी के न आने की वजह से खराब था, इसलिए उससे भी काट खाने वाले लहजे में बात करने लगी। किसने मारा है? वो उसके फूले फूले चेहरे की तरफ देखकर शरारत से बोला। क्या? वो चीखी। कौन मारेगा मुझे? इस घर में सब तुमसे बड़े हैं, कोई भी मार सकता है। बको मत। ये बताओ, मुझे नीचे क्यों बुलाया है? करीब से तुम्हारा दीदार करने के लिए। नोमी, वो शहादत की उंगली उठाते हुए वार्निंग देने के अंदाज में बोली। देखो, मेरा मूड बहुत खराब है। अगर कोई गलत बात करोगे तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। वो खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। वो कभी उसकी बात को संजीदगी से नहीं लेती थी। अगर वह संजीदा होता तो उसका मजाक उड़ाने लगती थी, और अगर मजाक में बात करता तो खुद संजीदा होकर खफा होने लगती। उसकी समझ में नहीं आता था कैसे उस तक अपने दिल की बात पहुंचाए। जिस तरह वो मूड खराब करके लड़ने मरने पर आमादा हो जाती थी, उससे वो खुद ही बात को मजाक में उड़ाने पर मजबूर हो जाता था। वरना कई बार दिल चाहता उसे कंधों से थाम कर झंझोड़ कर कहे, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तमाम तर शिद्दतों के साथ। यूं क्या देख रहे हो? वो पूछने लगी। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? वो रूबी की बच्ची, उसने आने को कहा था, अब तक नहीं आई। वो हथेली पर दूसरे हाथ से जोरदार मुक्का मारती हुई बोली। फोन करके मालूम कर लो, उसने मशवरा दिया। कर चुकी हूँ फोन। वो कमीनी घर में नहीं है। चलो जाने दो। ये बताओ, मेरे साथ तारक रोड चल रही हो? तारक रोड? उसने दोहराया और पुरसोच अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। उसे रूबी के साथ तारक रोड ही जाना था। कल निदा की बर्थडे थी और उसके लिए दोनों को गिफ्ट लेना था। सुबह ही दोनों ने प्रोग्राम बनाया था कि शाम में गिफ्ट ले लेंगे, और अब तक रूबी आई नहीं थी। वह तैयार होकर कितनी देर से उसका इंतजार कर रही थी। क्या सोचने लगी? वो उसकी आंखों के आगे हाथ लहराता हुआ बोला। जाना तो मुझे तारक रोड था, रूबी के साथ। तो मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? क्यों, मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्या? खैर, इतनी जरूरत तो नहीं तुम्हारी। वो खिलखिलाकर हंसी। देखो, तुम किसी दिन मेरे हाथ से जाया हो जाओगी। बस बस, अपनी शक्ल सीधी कर लो, मुझे टेढ़ी शक्लें अच्छी नहीं लगती। वो इसी तरह हंसती हुई बोली। जाओ, फूफो से कह आओ तो मेरे साथ जा रही हो। वो सर हिलाते हुए अंदर भाग गई। मम्मी के कमरे में सहर आपी भी मौजूद थी, और दोनों जाने किस मौजू पर बात कर रही थी कि उसे देखकर खामोश हो गई। मम्मी, रूबी तो आई नहीं, मैं नोमी के साथ तारक रोड चली जाऊं? वो दरवाजे में रुककर पूछने लगी। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। बस मम्मी, मुझे सिर्फ निदा के लिए गिफ्ट लेना है। फिर जाते जाते पलट कर बोली। सहर आपी, आपको कुछ मंगवाना है? सहर ने नफी में सर हिलाया तो वो मम्मी की तरफ देखने लगी। उन्होंने जाने का इशारा किया तो वो आहिस्ता कदमों से बाहर निकल आई। पिछले कई दिनों से इसे घर का माहौल कुछ पुरस्कार सा लग रहा था, जैसे कोई गैर मामूली बात हो गई हो। हमेशा एक्टिव रहने वाली मम्मी कुछ बुझी बुझी सी थी। डैडी अलग अपनी सोचों में उलझते नजर आए, और सहरा भी गो के वो सदा की कम गो और अपने आप में मगन रहने वाली थी। इन दिनों लगता जैसे वो मम्मी की उलझन शेयर करने में लगी हुई हो। उसे किसी बात की खबर नहीं थी। ये नहीं था कि वो जानना नहीं चाहती थी, उसे कोई बताता ही नहीं था। मम्मी, सहरापी और डैडी तीनों इसे देखकर खामोश हो जाते या फिर मौजू बदल जाते। वो नादान नहीं थी, जान जाती कि उसके आने से पहले कोई और मौजू था, और उसे देखकर दानिस्ता बात बदली गई है। इस वक्त भी मम्मी और सहरापी उसे देखकर जिस तरह खामोश हो गई थी, उससे उसे उलझन होने लगी। वो पूछना चाहती थी कि आप सब मुझसे कौन सी बात छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो जल्दी में थी, इसलिए खामोशी से उनके पास से चली गई। लेकिन अंदर ही अंदर वो खासी उलझ गई थी, और अपने तौर पर क्यास करती हुई जब वो अपना पर्स लेकर नोमी के पास आई तो वो उसे देखकर चौंक गया। अभी कुछ देर पहले जब वो यहाँ से गई थी तो खिलखिलाती हुई और खासे खुशगवार मूड में थी, और अब गैर मामूली संजीदगी का लिबादा ओढ़े हुए कुछ परेशान सी लग रही थी। क्या हुआ? पुप्पो ने मना कर दिया?
وہ اس کے قریب آتے ہی پوچھنے لگا۔ نہیں تو پھر کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ چلنا ہے تو چلو ورنہ دھمکیاں مت دیا کرو، آؤ۔ وہ اس سے آگے نکل کر بائک تک آ گیا۔ گیٹ سے باہر نکل کر جب اس نے بائک سٹارٹ کی تب وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق ایک جھٹکے سے بائک آگے بڑھائی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ ہمیشہ اس موقع پر وہ اسے بے نقط سنایا کرتی تھی، لیکن اس وقت خاموش رہی اور وہ اس کی طرف سے گالیوں کا انتظار ہی کرتا رہا۔ ایک گفٹ سینٹر کے سامنے بائک روک کر وہ ذرا سی گردن موڑ کر اسے پوچھنے لگا، یہاں دیکھو گی؟ دیکھ لیتی ہوں۔ وہ بائک سے اتر گئی۔ تم نہیں چلو گے؟ تم چلو، میں لاک لگا کر آ رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ ممی نے کہا تھا جلدی آنا۔ وہ گفٹ پیک کروا کر اس کے ساتھ باہر نکلی تو کہنے لگی، گویا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اب فوراً گھر چلو۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ چلو پہلے تمہیں وہاں سے آئس کریم کھلا دوں۔ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے موقع نہیں دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے روڈ کراس کر لیا۔ اوپن ایریا کے لان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرا لیا اور جو پہلی ٹیبل راستے میں آئی وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ قریب گزرتے لڑکے کو روک کر آئس کریم کے لیے کہنے لگا، اور جب اس کے سامنے بیٹھا تو کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، انگلی سے میز کی سطح پر آڑی ترچھی لکیریں بناتی ہوئی۔ جانے کیا سوچ رہی تھی؟ اس کی نظریں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں اور چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری۔ لڑکا آئس کریم لے آیا تو وہ کپ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو، تم یوں چپ چپ سی اچھی نہیں لگتی۔ تمہیں نہ میرا زیادہ بولنا اچھا لگتا ہے نہ خاموشی، اور کوئی تیسرا راستہ میرے پاس ہے نہیں۔ وہ سیدھی بیٹھتے ہوئے بولی، تیسرا راستہ ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگا، خیر اس بحث کو چھوڑو، یہ بتاؤ پریشان کیوں ہو؟ پریشان تو نہیں سارا، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، ہم صرف کزن ہی نہیں اچھے دوست بھی ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں۔ تو پھر بتاؤ کس بات نے تمہیں الجھا رکھا ہے؟ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی نومی، لیکن مجھے لگتا ہے کوئی بات ہے ضرور جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ کئی دنوں سے میں ممی، ڈیڈی اور سحر آپی کو نوٹ کر رہی ہوں۔ ڈیڈی کچھ چپ چپ سے ہیں، ممی الجھی ہوئی، اور سحر آپی جو کبھی کسی معاملے میں دخل نہیں دیتی تھی آج کل زیادہ تر ممی کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، نومی اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے، میں بھی اس گھر کی فرد ہوں، آخر یہ سب لوگ مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارا وہم ہے ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی طرف سے اسے ریلیکس کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میز پر رکھے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر بولی، اس کا مطلب ہے تم جانتے ہو کیا بات ہے؟ میں نہیں تو؟ دیکھو نومی، ابھی تم نے خود کہا تھا کہ ہم اچھے دوست ہیں۔ وہ ہنس پڑا، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تم جتنی لاپرواہ ہو اتنی ہی ذہین بھی۔ میری تعریف بعد میں کرنا، پہلے وہ بتاؤ جو میں پوچھنا چاہتی ہوں، اور پلیز یہ سوال مت کرنا کہ میں کیا پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہر صورت جاننا چاہتی ہو؟ ہاں۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، اچھا۔ وہ ہتھیار ڈالتا ہوا بولا، پہلے یہ بتاؤ تم اپنے دادا میاں کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے دادا رنگ پور کے ذمہ دار ہیں، اور ڈیڈی نے کیونکہ ان کی مرضی اور پسند کے خلاف شادی کر لی تھی اس لیے انہوں نے ڈیڈی اور ممی پر اپنی حویلی کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد پھر کبھی ڈیڈی وہاں نہیں گئے، تم ٹھیک جانتی ہو، لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے۔ پھر اصل کہانی یوں ہے سارا کہ اس نے پہلے سگریٹ سلگائی، پھر کہنے لگا، تمہارے ڈیڈی بچپن سے اپنی چچا زاد سے منسوب تھے، پھر جب شادی کا وقت آیا تو تمہارے ڈیڈی نے انکار کر دیا کیونکہ وہ تو آکسفورڈ سے MBA کر کے آئے تھے، جبکہ ان کے منگیتر ابتدائی چند کلاسوں سے آگے نہیں پڑھی تھی۔ ویسے بھی تمہارے آغا جی کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پھپھو کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور دونوں نے شادی کر لی۔ انکل کا خیال تھا کچھ وقت گزرنے کے بعد جب تمہارے آغا جی کا غصہ کم ہوگا تو وہ نہ صرف انہیں معاف کر دیں گے بلکہ پھپھو کو بھی قبول کر لیں گے۔ جب سحر آپی پیدا ہوئیں تب انکل حویلی گئے، یہ سوچ کر کہ آغا جی بیٹی کا سن کر نرم پڑ جائیں گے، لیکن آغا جی نے انکل کو گھیر لیا اور زبردستی ان کی شادی ان کی سابقہ منگیتر سے کر دی۔ شاید ان کا خیال تھا انکل بہت جلد اپنی شہری بیوی کو بھول جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انکل کو جیسے ہی موقع ملا وہاں سے نکل آئے، اس کے بعد پھر کبھی لوٹ کر نہیں گئے۔ اور ان کی دوسری بیوی کا کیا ہوا؟ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا تھا کہ وہ فوراً پوچھنے لگی، وہ وہیں تمہارے آغا جی کے پاس ہیں، اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، سحر آپی سے چھوٹی اور تم سے بڑی۔ میرے خدا!
اگر ڈیڈی نے ہمیشہ کے لیے وہاں سے آنے کی ٹھان لی تھی تو کوئی فیصلہ کر کے آتے تاکہ وہ خاتون نئے سرے سے زندگی۔ انکل نے ایسا ہی کرنا چاہا تھا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگا، لیکن وہ خاتون نہیں مانی۔ وہی غیر زمانوں والی باتیں کہ تم جو چاہو کرو لیکن مجھے اپنے نام پر بیٹھا رہنے دو۔ پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ اب فلمی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ وہ مسکرایا، کیا مطلب؟ آغا جی بیمار ہیں اور انکل کو بلا رہے ہیں، اور اس مقام پر پھپھو کو سوکن کی طرف سے خطرہ محسوس ہونے لگا ہے۔ وہ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، ویسے یہ ایک فطری بات ہے، گو کہ انکل یقین دلا رہے ہیں کہ وہ صرف آغا جی سے مل کر اور کچھ ان کی خدمت کر کے واپس لوٹ آئیں گے، لیکن پھپھو کے دل میں کچھ خوف سا پیدا ہو گیا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ انکل جائیں۔ اور ڈیڈی کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ایک لمبا عرصہ والدین سے دور رہے ہیں، اور اب جب کہ وہ خود بلا رہے ہیں تو انکل ضرور جانا چاہتے ہوں گے۔ بہرحال تم اپنے دل پر بوجھ مت ڈالنا اور یہ خیال دل سے نکال دو کہ کوئی تمہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ اصل میں تم گھر میں سب سے چھوٹی ہو اور کچھ لاپرواہ بھی، اسی لیے تمہارے سامنے اس مسئلے پر بات نہیں ہوتی ہوگی۔ ہاں شاید۔ وہ طویل سانس لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو چلتے ہیں۔ اس نے لڑکے کو بلا کر بل پے کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ سنو، اب جب وہ گھر کے سامنے بائک سے اتر کر اندر جانے لگی تو وہ اسے پکار کر کہنے لگا، اب جاتے ہی یہ مت کہہ دینا کہ جو باتیں تم سے چھپائی جا رہی تھیں وہ میں نے بتا دیں۔ تم ہی نے تو بتائی ہیں، وہ اسے چھیڑنے کی غرض سے بولی۔ کیا؟ وہ چیخا اور وہ ہنستی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ جب سے امتحان ختم ہوئے تھے اور کالج سے ناتا ٹوٹا تھا، اس کے معمولات میں کافی فرق آ گیا تھا۔ صبح اٹھنے کی جلدی نہیں ہوتی تھی، اپنی مرضی سے جب دل چاہتا اٹھتی تھی۔ اس وقت تک سب لوگ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے، لیکن اس روز وہ جلدی اٹھ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے سے نکلی تو ڈیڈی کو ڈائننگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ اسے دیکھ کر ممی نے تعجب کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی، بس ممی۔ اچانک آنکھ کھل گئی، گو کہ دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی۔ پھر اس نے ڈیڈی کی طرف دیکھا، وہ بہت خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے تھے۔ ممی نے سلائس اور انڈے کی پلیٹ ان کے آگے کھسکا دی۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ اپنی پلیٹ پر جھکی کنکھیوں سے باری باری سب کو دیکھنے لگی۔ ڈیڈی، ممی، سحر آپی، سب کے ہاتھ آہستگی سے پلیٹ کی طرف بڑھتے اور پھر اسی آہستگی سے منہ کی طرف جاتے۔ اسے لگا جیسے یہ کوئی طلسم کدا ہو اور ذرا سی آہٹ سے طلسم ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو۔ وہ الجھن محسوس کرنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا اور پھر ایک دم سر اٹھا کر کہنے لگی، ڈیڈی، میں بھی آپ کے ساتھ رنگ پور جاؤں گی۔ ممی کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ سحر آپی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور ڈیڈی جیسے پشیمان سے ہو گئے تھے۔ ڈیڈی، آپ کو آغا جی کے پاس ضرور جانا چاہیے، وہ سب کی کیفیت سمجھنے کے باوجود نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ آپ کے والد ہیں ڈیڈی، ابھی انہوں نے آپ سے درخواست کی ہوگی کہ آپ ان سے ملیں۔ وہ آپ کو حکم بھی دے سکتے ہیں۔ سارا، ممی نے ٹوکا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی ممی، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں اور ڈیڈی کو مت روکیں۔ اتنا عرصہ ڈیڈی نے آپ کی خاطر سب کو چھوڑے رکھا، اب اگر ڈیڈی کچھ وقت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ کا خدشہ بے بنیاد ہے ممی، اور پھر میں ڈیڈی کے ساتھ جاؤں گی۔ صرف ایک ہفتے کی اجازت دے دیجیے، اس کے بعد میں خود ڈیڈی کو واپس لے آؤں گی۔ کیوں ڈیڈی؟ ڈیڈی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو وہ ممی کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور جیسے ہی جانے لگیں وہ اٹھ کر ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ پلیز ممی، مان جائے نا، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ ممی اسے دھکیل کر کمرے سے نکل گئیں تو اس نے پلٹ کر ڈیڈی کی گردن میں بازو ڈال دیے۔ ڈیڈی، ہم دونوں چلیں گے۔ بیٹا، تمہاری ممی خفا ہو گئی ہیں، ممی کی فکر نہ کریں، انہیں میں رام کر لوں گی، بس آپ چلنے کی بات کریں۔ اگر تم اپنی ممی کو رام کر لو تو مجھے فون کر دینا، میں آج شام کی سیٹ لے لوں گا۔ ڈیڈی اس کا گال تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جاتے جاتے سحر سے پوچھنے لگے، بیٹا تم بھی چلو گی؟ نہیں ڈیڈی، ممی اکیلی ہو جائیں گی۔ یہ تو ہے، اوکے، اگلی دفعہ تم چلنا۔ ڈیڈی کمرے سے نکل گئے تو وہ دوبارہ اپنی کرسی پر آ بیٹھی۔ سارا، تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ سحر آپی پوچھنے لگی۔ نومی نے۔ وہ کیونکہ اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتی تھی اس لیے نومی کے منع کرنے کے باوجود اس کا نام لے دیا۔ نومی؟ سحر زیر لب بڑبڑائیں تو وہ کہنے لگی، اب پلیز آپ نومی سے باز پرس مت کیجیے گا، ویسے بھی اس نے خود سے نہیں بتایا، میں نے بہت اصرار سے پوچھا تب۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، اتنے دنوں سے میں گھر میں کشیدگی محسوس کر رہی تھی، پہلے سوچا کوئی بات ہوگی تو آپ خود مجھے بتا دیں گی،
لیکن آپ کی مسلسل خاموشی نے مجھے الجھا دیا۔ تمہیں اسی لیے نہیں بتا رہی تھی کہ تم ڈیڈی کی طرفداری کرو گی۔ سحر آپی، ایمانداری سے بتائیے، کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ نہیں۔ پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ممی کی وجہ سے۔ تم نے دیکھا نہیں ممی کتنی ڈسٹرب ہو گئی ہیں؟ ممی کو ڈیڈی کا یقین کرنا چاہیے۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، آئیے ہم مل کر ممی کو سمجھاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کی کوشش کے بعد جب وہ ممی کو رام کرنے میں کامیاب ہو گئی، تب وہ ڈیڈی کے آفس کے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ آغا جی کی حویلی پر اسے کسی محل کا گمان ہو رہا تھا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے وہ باہر کا حصہ تو ڈھنگ سے نہیں دیکھ سکی تھی، پھر بھی اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بلند و بالا عمارت چاروں طرف سے وسیع لانز میں گھری ہوئی ہے۔ کوریڈور سے اندر داخل ہوئی تو وسیع اور عریض ہال تھا، وال ٹو وال کارپیٹ اور جدید فرنیچر سے سجا ہوا۔ مغربی دیوار کے پاس سیڑھیاں چکر کھاتی ہوئی اوپر چلی گئی تھیں۔ وہ ابھی مزید ادھر ادھر کا جائزہ لینا چاہتی تھی کہ حویلی کے مکین اسی ہال میں جمع ہونے لگے۔ وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، اس لیے ڈیڈی کے بازو کو مضبوطی سے تھامے ایک ایک کو دیکھنے لگی۔ اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا، سب ہی ڈیڈی سے مل رہے تھے۔ آخر میں ڈیڈی کو خود ہی خیال آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، یہ سارا ہے میری چھوٹی بیٹی، اور بیٹا ان سے ملو۔ ڈیڈی ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگے، یہ تمہارے آغا جی، یہ بی بی جان، تایا جی، یہ تائی جی، یہ سب ان کے بچے یعنی تمہارے کزنز، اور یہ۔ ڈیڈی خاموش ہو گئے اور وہ اسی طرف دیکھنے لگی جس طرف ان کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا، اور ڈیڈی کی خاموشی سے وہ جان گئی کہ وہ وہی خاتون ہیں جن کی وجہ سے ممی انہیں یہاں نہیں آنے دے رہی تھی۔ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بی بی جان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ان کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا، نہ محبت و شفقت، نہ نفرت، نہ بیزاری۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس جا بیٹھی۔ ڈیڈی، آغا جی اور تایا جی سے باتوں میں مصروف ہو گئے، باقی سب بھی انہی کی طرف متوجہ تھے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ایک ایک کو دیکھتی رہی۔ اسے یوں چپ بیٹھنا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ تو خاصی بولڈ لڑکی تھی، ہر محفل میں بڑی جلدی گھل مل جایا کرتی تھی، لیکن یہاں جانے کیوں کوئی بات نہ کر سکی۔ انتہائی بوریت محسوس کرتے ہوئے قریب بیٹھی بی بی جان سے بمشکل اتنا کہہ پائی، میں منہ ہاتھ دھوؤں گی۔ انہوں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگیں، جاؤ اسے اوپر لے جاؤ۔ لڑکیاں شاید اسی انتظار میں تھیں، فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے بی بی جان کی طرف دیکھا، انہوں نے سر ہلایا تو وہ اٹھ کر ان لڑکیوں کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے انہی چکر کھاتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر لے گئیں۔ سامنے کئی کمرے لائن سے بنے ہوئے تھے۔ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ایک لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تو باقی لڑکیاں بھی اس کے پیچھے آ گئیں۔ کمرہ خاصا کشادہ اور خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، اور وہ جو نیچے خاصی ریزرو سی بیٹھی تھی، یہاں آتے ہی بے تکلفی سے بیڈ پر گر گئی۔ میرے خدا! طویل سانس لے کر بولی، سفر نے اتنا نہیں تھکایا جتنی تھکن نیچے بیٹھ کر ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی میں زیادہ دیر تک ایک جگہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتی۔ پھر تکیہ بازوؤں میں لے کر اوندھی لیٹتی ہوئی بولی، اب تم سب تفصیل سے اپنا تعارف کرواؤ۔ ڈیڈی نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ تم سب میری کزنز ہو، اس سے زیادہ تو وہ خود بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ جو لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لائی تھی، اس نے کہا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، اور بات کرنے کا انداز بھی۔ سحر آپی، ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے خدا، آپ تو بالکل سحر آپی کی طرح ہیں۔ چلیے، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں۔ میرا تعارف بہت مختصر ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی، بس میرا نام ہی یاد رکھ لو تو کافی ہے، میں اسما ہوں۔ آپ تایا جی کی بیٹی ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں۔ اس نے لمحہ بھر کو ہونٹ بھینچے، پھر کہنے لگی، میں اس شخص کی بیٹی ہوں جسے آج میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ ڈیڈی؟ اس کے ہونٹوں نے حرکت کی اور وہ اس سے نظریں چرا گئی، گو کہ اس سارے قصے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی قصوروار لگ رہی تھی۔ اسما پلیز، کسی نے ٹوکا، سارا ہماری مہمان ہے اور ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ میری دل آزاری نہیں ہوئی ڈیئر کزن۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور اسما کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، یقین کریں مجھے کل ہی آپ کے بارے میں معلوم ہوا۔ اگر اس سے پہلے میں کچھ جانتی تو بہت پہلے آپ سے ملنے آ گئی ہوتی۔ آپ بالکل سحر آپی کی طرح ہیں۔ اگر آپ دونوں ساتھ بیٹھ جائیں تو دیکھنے والے آپ دونوں کو بہنیں کہیں گے اور مجھے کبھی بھی آپ میں شمار نہیں کریں گے۔ بات ختم کر کے وہ خود ہی ہنس پڑی، پھر باری باری سب کی طرف دیکھا۔ اسما تعارف کروانے لگی، یہ صبا اور ہما تایا جی کی بیٹیاں ہیں، سعدیہ اور نادیہ چچا جی کی، اور یہ جو ثنا ہے یہ پھپھو جی کی بیٹی ہے، آج کل یہاں آئی ہوئی ہے۔ پھپھو جی کہاں رہتی ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہمارا گاؤں زیادہ دور نہیں ہے، ثنا کہنے لگی، جہاں آغا جی کی زمینیں ختم ہو جاتی ہیں
اس سے آگے ہماری شروع ہو جاتی ہیں۔ تم چلو گی نا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہاں اگر ڈیڈی جائیں گے تب ضرور چلوں گی۔ میرا خیال ہے اب تم منہ ہاتھ دھو لو، کھانا لگتے ہی آغا جی کا بلاوا آ جائے گا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی کہ منہ دھونے کی غرض سے آئی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں بیڈ سے نیچے اتر گئی، پھر کچھ یاد آیا تو کہنے لگی، سنو، تایا جی، چچا جی اور پھوپھو جی کے بیٹے بھی ہیں یا ہمارے ڈیڈی کی طرح صرف بیٹیاں؟ ماشاءاللہ بیٹے بھی ہیں، سب آپی فوراً بول پڑیں۔ تایا جی کے 3 بیٹے ہیں، چچا جی کے 2 اور پھوپھو جی کے 4۔ اسما نے بتایا تو وہ ثنا کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، ثنا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اتراتے ہوئے کہا، تو وہ ہنستی ہوئی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ پھر جب منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو کمرے میں صرف اسما موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، آغا جی کا بلاوا آ چکا ہے، جلدی چلو۔ باقی سب چلی گئیں۔ ہاں، اس نے ہاتھوں سے بال ٹھیک کیے اور دوپٹہ سلیقے سے اوڑھتی ہوئی اسما کے ساتھ چل پڑی۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ موجود تھے، وہ بھی جن کے بارے میں اس نے ابھی کچھ دیر پہلے پوچھا تھا، یعنی آغا جی اور چچا جی کے بیٹے۔ وہ خاص طور سے کسی کی طرف نہ دیکھ سکی، بس غیر ارادی طور پر ہی جس کی طرف نظر اٹھی اور پھر کسی نے تعارف کروانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی کچھ فاصلے، کچھ حد بندیاں، شاید یہاں ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ اس نے ڈیڈی کے برابر بیٹھتے ہوئے سوچا اور اسے نومی یاد آیا، کتنی دوستی تھی اس کی نومی سے، اور کبھی ممی ڈیڈی نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر، اور یہاں وہ بے خیالی میں سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لڑکیاں سر ڈھانپے اپنی اپنی پلیٹوں پر جھکی تھیں، صاف لگ رہا تھا وہ دانستہ ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کر رہی ہیں۔ لڑکے البتہ نارمل نظر آ رہے تھے، ان کے انداز میں نہ تکلف تھا نہ حد سے زیادہ بے تکلفی، آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس نے نوالا توڑ کر منہ میں رکھا اور پھر جو سر اونچا کیا تو اس کے عین سامنے بیٹھا زوار شاہ بڑے دلکش انداز میں مسکرایا۔ وہ بڑی دیر سے اس کا کھویا کھویا انداز دیکھ رہا تھا اور شاید انتظار میں تھا کہ وہ کب اس کی طرف دیکھتی ہے، اور اب جو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ گھنی مونچھوں تلے بھرے بھرے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ تھی اور بڑی بڑی آنکھوں میں شوخی۔ کچھ کہا نہیں، پھر بھی جیسے بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ جلدی سے اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اسی لیے لڑکیاں ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کرتی ہیں، اس نے سوچا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم کھانا نہیں کھا رہی؟ ڈیڈی نے اس کی پلیٹ اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ کھا رہی ہوں، اس نے چاہا جلدی جلدی کھا کر یہاں سے اٹھ جائے، لیکن اب کھانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے حصار میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت صبا آپی اٹھی تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ڈیڈی پوچھنے لگے۔ بس ڈیڈی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اتر آغا جی نے اسے مخاطب کیا، تم شہری لوگ اتنا سا کھانا کھاتے ہو جبھی تو اتنے سوکھے ہوئے ہوتے ہو، اپنی شکل دیکھو، لگتا ہے مہینوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا۔ آغا جی، یہ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ڈائٹنگ نے ستیاناش کر دیا ہے ان کا۔ اس سے پہلے کہ آغا جی مزید کچھ کہتے، وہ صبا آپی کے پیچھے چلتی ہوئی ڈائننگ روم سے باہر نکل آئی۔ تم نے واقعی کھانا نہیں کھایا؟ صبا آپی اس کے ساتھ چلتی ہوئی کہنے لگی۔ مجھے واقعی بھوک نہیں تھی، وہ انہی کے لہجے میں بولی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کریدنے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ اصل میں صبا آپی، میرے سامنے جو بندہ بیٹھا تھا وہ اس بری طرح مجھے گھور رہا تھا کہ مجھ سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کون؟ صبا اس کی طرف دیکھتے ہوئے ذہن پر زور دینے لگی، پھر اچانک یاد آیا تو بولی، ارے وہ تو زوار شاہ ہے، میرا چھوٹا بھائی۔ اس نے صرف کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ تم اوپر چلو، میں تمہارے لیے وہی کھانا لے کر آتی ہوں۔ ابھی نہیں آپی، اس نے روک دیا۔ کیوں؟ ابھی واقعی دل نہیں چاہ رہا، پھر جب بھوک لگے گی تو آپ سے کہہ دوں گی، جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے کہا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ یہ آپ کا کمرہ ہے؟ میرا اور ہما کا۔ اور ہاں، تم کیسے رہنا چاہو گی؟ میرا مطلب ہے الگ کمرہ یا کسی کے ساتھ؟ جیسے آپ کہیں۔ نہیں بھائی، جیسے تم پسند کرو۔ یہاں میں اور ہما ہیں، ساتھ والے کمرے میں سعدیہ اور نادیہ ہوتی ہیں، البتہ اسما اکیلی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ پتہ نہیں تم رہنا پسند کرو یا۔ صبا آپی، وہ پہلے چونکی، پھر حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو یہ خیال کیوں کر آیا کہ میں اسما کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تو پہلے آپ اسما سے پوچھ لیں، اگر انہیں اعتراض نہ ہو تو پھر میں انہی کے ساتھ ٹھہروں گی۔ صبا آپی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد کہنے لگی، تمہیں شاید میری بات بری لگی۔ نہیں، مجھے آپ کی حقیقت پسندی اچھی لگی۔ خیر چھوڑے اس موضوع کو، بتائیں اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے بات طویل ہوتے دیکھ کر موضوع بدل دیا۔ کیسا پروگرام؟ نیچے لان میں چلیں، کچھ دیر ٹہلیں گے۔ اس وقت؟ صبا آپی نے جس طرح حیرت کا اظہار کیا، اسے لگا جیسے اس نے کوئی بہت ہی احمقانہ بات کہہ دی ہو۔ چلیں اس بات کو بھی جانے دیں،
وہ چپل اتار کر بیڈ کے اوپر چڑھ گئی اور ابھی تکیہ سیدھا کر کے نیند دراز ہوئی ہی تھی کہ باقی لڑکیاں بھی واپس آ گئیں۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی کہ ہما نے روک دیا۔ لیٹی رہو، ہم ایسے ہی بیٹھ جائیں گے۔ پھر کچھ دیر تک سب ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ جب سونے کا ذکر آیا تو صبا کہنے لگیں، بھئی سارا کے لیے کہاں انتظام کیا جائے؟ اگر سارا کو اعتراض نہ ہو تو میرے کمرے میں آ جائے۔ اسما نے کہا تو وہ ایک دم صبا آپی کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے 2 انگلیوں کی مدد سے وکٹری کا نشان بنایا۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ابھی کہاں جا رہی ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میرا خیال ہے سفر کی تکان اب غالب آ رہی ہے۔ اچھا، تو اب صبح ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔ وہ کمرے سے نکل آئی۔ عموماً اسے نئی جگہ پر نیند ذرا مشکل سے ہی آتی تھی، لیکن اس وقت تھکن کا احساس اچانک غالب آ گیا تھا کہ وہ اسما کا انتظار کیے بغیر ہی سو گئی۔ ادھر جب سے کالج چھوٹا تھا وہ صبح دیر تک سوئی رہتی تھی۔ یہاں کا بھی اس کا جلدی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پرندوں کی آوازوں سے خود ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ فوری طور پر اسے خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، اس لیے قدرے حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بائیں طرف اسما نماز پڑھتی ہوئی نظر آئی۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ آغا جی کے گھر میں ہے۔ اس نے سوچا وہ بھی اٹھ کر نماز پڑھ لے، لیکن پھر ابھی اٹھتی ہوں کا ورد کرتے ہوئے اسے دوبارہ نیند آ گئی۔ اس وقت انسان گہری نیند نہیں سوتا۔ کہتے ہیں کہ شیطان اس خیال سے کہ کہیں بندہ اپنے رب کے لیے نہ اٹھ کھڑا ہو، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس طرح حرکت دیتا ہے کہ ایک سرور کی کیفیت میں مبتلا ہو کر بندہ ہر شے سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہنستا ہوا جاتا ہے۔ جاتے جاتے وہ بندے کو ایک جھٹکا ضرور دے جاتا ہے، جبھی تو سورج سوا نیزے پر آتے ہی نیند پوری طرح غائب ہو جاتی ہے۔ پھر سوائے ندامت کے کچھ پاس نہیں ہوتا۔ وہ بھی دوبارہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ صبح کا اجالا کمرے کے اندر تک چلا آیا تھا۔ ذرا سی گردن موڑ کر اس نے دیکھا اسما اپنے ہی کسی خیال میں مگن کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ یوں کھڑکی کے پاس سے ہٹی جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو، پھر فوراً اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، تم نماز نہیں پڑھتی؟ سوری، مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ وہ واقعی شرمندہ ہوئی۔ کل سے میں تمہیں اٹھا دوں گی۔ اچھی بات ہے۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو اسما موجود نہیں تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ کپڑے میلے ہو رہے تھے اور بال بھی کچھ الجھے سے تھے۔ وہ بیگ میں سے کپڑے نکال کر دوبارہ باتھ روم میں چلی گئی۔ نہانے سے طبیعت خاصی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ وہ گیلے بالوں میں برش کرتی ہوئی پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر بالکونی میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے دور دور تک منظر بہت خوبصورت تھا۔ اس حویلی کی 4 دیواری سے باہر بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ وقفے سے لگے کینو کے پیڑ جن پر ہرے اور پیلے کینو جھولتے نظر آ رہے تھے، اور اس طرف سے آتی ہوائیں جیسے انہی کی مہک چرائے آ رہی تھیں۔ اس نے طویل سانس لے کر ساری مہک اپنے اندر اتار لی، اور ریلنگ پر کوہنیاں ٹکا کر ذرا سا آگے جھکی تو نیچے لان میں کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس کی طرف پشت کیے وہ ایکسرسائز کرنے میں مصروف تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیروں کو مضبوطی سے جماتے ہوئے پیچھے کی طرف جھک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بہت نیچے جھک گیا، اور جہاں وہ اسے دیکھ کر چونکی، وہاں وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ اے لڑکی، اندر جاؤ، وہ وہیں سے چلا کر بولا، اور وہ اس کے لہجے پر حیران ہو گئی۔ اندر جاؤ، وہ پھر چیخا، اور اسے بھی غصہ آ گیا کہ وہ کون ہوتا ہے یورپ جمانے والا؟ کیوں؟ وہ بھی اونچی آواز میں تنک کر بولی، میں کہتا ہوں ہٹو یہاں سے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر اطمینان سے بالوں میں برش کرنے لگی۔ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر جا رہا تھا، اور ابھی وہ جھک کر نیچے دیکھنا ہی چاہتی تھی کہ وہ دندناتا ہوا پیچھے اس کے سر پر پہنچ گیا۔ یہ شہر نہیں ہے، سمجھی تم؟ اس کے ساتھ ہی اسے کلائی سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا۔ پھر بالکونی کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا تو وہ کچھ حیران سی کھڑی تھی۔ یہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں نے، وہ برش سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا ہے۔ دیکھ لیا نا، آئندہ مت کھولنا۔ کیوں؟ وہ اسی کے لہجے میں بولی۔ یہاں سے بے پردگی ہوتی ہے۔ ارے، وہ خواہ مخواہ ہنسی۔ زوار شاہ، بے پردگی کا اتنا ہی خیال تھا تو یہ بالکونی بنائی کیوں؟ اگر ہمیں معلوم ہوتا سارا تجمل شاہ کہ کبھی تم جیسی بدلحاظ لڑکی کا یہاں آنا ہوگا تو ہم کبھی یہ بالکونی نہ بنواتے۔ وہ چبا چبا کر بولا، تم میری بے عزتی کر رہی ہو۔ اچھا، وہ تمسخرانہ انداز سے ہنسا، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، سنو، یہ کسی معمولی آدمی کا گھر نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں کی لڑکیاں اتنی ارازاں ہیں کہ راہ چلتے ہوئے لوگ انہیں بالکونیوں میں کھڑا دکھیں۔ تم نے اگر یہاں رہنا ہے تو اپنا نہیں تو اس حویلی کی عزت کا پاس ضرور رکھنا ہوگا۔ زوار شاہ، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، آغا جی کو اگر معلوم ہو گیا کہ تم بالکونی میں کھڑی تھی تو وہ تمہارے مہمان ہونے کا لحاظ بھی نہیں کریں گے۔ وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ویسے تم اچھی لڑکی ہو،
وہ جاتے جاتے ایک دم پلٹ کر بولا۔ اس نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنے بالکل قریب کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنا اونچا توانا مرد، یوں لگا جیسے اسے اپنی مٹھی میں قید کر لے گا۔ دل ٹھہرنے لگا اور سانسیں رکنے لگیں تو وہ قدم بڑھا کر اسے دور چلی گئی۔ پھر اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ تب اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ میرے خدا، کتنی دیر سے سینے میں رکی سانس ہونٹوں کی تہہ سے آزاد کی اور بالوں میں انگلیاں پھنسا کر بیڈ پر گر گئی۔ عجیب آدمی ہے، وہ سوچنے لگی، کبھی شعلہ کبھی شبنم جیسا اوور۔ اس کی بولتی ہوئی آنکھوں میں جانے کیا سحر ہے کہ اپنا آپ بھولنے لگتا ہے اور میں اس کے سامنے نروس کی ہونے لگتی ہوں۔ وہ اپنے آپ سے الجھنے لگی۔ سارا، ثنا اسے پکارتی ہوئی اندر چلی آئی تو وہ اپنے خیال سے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کیا اکیلے بیٹھنا بھی منع ہے؟ وہ بلا ارادہ کہہ گئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے، آؤ نیچے چلو، ناشتہ نہیں کرو گی؟ ناشتہ تو میں نے کر لیا، وہ مسکرا کر بولی۔ کب؟ ثنا متعجب ہوئی۔ ابھی زوار شاہ نے مجھے بڑا زبردست قسم کا ناشتہ کروایا ہے۔ کیا؟ ثنا کو یقین نہیں آیا۔ ہاں بھئی، وہ ہنسی اور پھر اسے اپنی بالکنی میں جانے کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس کی ساری بات سن کر ثنا کہنے لگی، تم برا مت ماننا سارا، اصل میں یہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ چلو، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن زوار شاہ کو آرام سے مجھے یہ بات سمجھانی چاہیے تھی۔ وہ تو یوں چلانے لگا جیسے میں نے جانتے بوجھتے یہاں کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہو۔ اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، اور سنو، اس کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لینا، وہ ذرا الگ مزاج کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ اصل میں آغا جی اسے بہت چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی، وہ فوراً بول پڑی۔ آغا جی کی بے جا طرفداری نے اسے بدتمیز بنا دیا ہے۔ نہیں، خیر وہ بدتمیز تو نہیں ہے، صرف بدتمیز نہیں بلکہ اکھڑ، بدمزاج اور مغرور بھی ہے۔ لیکن تم اسے سمجھا دینا ثنا کہ آئندہ مجھ سے اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ میں اس لہجے کی عادی نہیں ہوں۔ اپنی بے عزتی یاد کر کے اسے ایک بار پھر غصہ آنے لگا۔ پلیز اپنا موڈ مت خراب کرو، ثنا التجائیہ لہجے میں بولی۔ نیچے چلو، سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کچھ خفا سی اس کے ساتھ چل پڑی۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے قدرے اونچی آواز میں سب کو سلام کیا اور ڈیڈی کے برابر جا بیٹھی۔ رات اس نے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے بڑی زبردست قسم کی بھوک لگی تھی، لیکن جب ٹیبل پر نظر پڑی تو اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ اصل گھی میں تلے ہوئے پراٹھے، مکھن سے بھرا ڈونگا، لسی اور مختلف قسم کے حلوہ جات، یہاں سے وہاں تک ٹیبل پر اسی قسم کی چیزیں تھیں۔ وہ بے چارگی سے ڈیڈی کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی، میں یہ سب نہیں کھاؤں گی، پھر مجھے سلائس چاہیے۔ آئی ایم سوری بیٹا، میں کہنا بھول گیا کہ تم… کیا بات ہے؟ بی بی جان انہیں سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں بی بی جان، ڈیڈی اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ میرا خیال ہے بی بی جان، سارا کو یہ ناشتہ ہضم نہیں ہوگا۔ زوار اس کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا، اس کے لیے تو آپ چائے کے ساتھ پاپے منگوا دیجئے۔ پاپے نہیں، ڈبل روٹی، اگر یہاں ملتی ہو تب۔ اس کا بولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کی بات پر خاموش نہیں رہ سکی۔ لمحہ بھر کو سب نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ شاید ان کے لیے عجیب سی بات تھی کہ بزرگوں کی موجودگی میں وہ زوار شاہ سے بات کر رہی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہاں ہر چیز ملتی ہے، وہ چیزیں بھی جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں گی، جیسے کہ تم بڑی نایاب شے ہو زوار شاہ، واقعی اس سے پہلے میں نے تمہارے جیسا بندہ نہیں دیکھا تھا۔ سارا، آغا جی کا سرد لہجہ لمحہ بھر کو اس کی رگوں میں لہو منجمد کر گیا۔ وہ کہہ رہے تھے، لڑکیاں اس طرح بات نہیں کرتی۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی کہ ڈیڈی نے اس کا ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کے لیے کہا تو وہ اسے گھورتی ہوئی کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ ناشتہ نہیں کرو گی؟ آغا جی پوچھنے لگے۔ آئی ایم سوری آغا جی، مجھ سے یہ سب نہیں کھایا جائے گا۔ سب کھانے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ وہ پھر بولنے سے باز نہ آیا۔ آغا جی، اگر یہ اس طرح بات کرے گا تو مجھے بھی جواب دینا پڑے گا۔ میں اس کی بکواس پر زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکوں گی۔ زوار شاہ، اتر، یہ تمہاری مہمان ہے، کچھ لحاظ کرو، اور پھر شہر سے آئی ہے، تمہاری باتیں برداشت نہیں کرے گی۔ آغا جی اسے سمجھانے لگے اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر باہر چلی آئی۔ وہ اگر الگ مزاج کا بندہ ہے تو میں بھی ذرا مختلف قسم کی لڑکی ہوں۔ اپنے کمرے میں آتے ہوئے اس نے سوچا، اب تک اس نے صرف حویلی کے اندر لڑکیاں دیکھی ہیں جو اس کی بری بھلی سب برداشت کر لیتی ہوں گی۔ میں تو مزاج ٹھکانے لگا دوں گی، بھلے سے آغا جی کی ڈانٹ سننی پڑے۔ ویسے ہے زبردست شے، اس نے اعتراف کیا، میں نے واقعی پہلے کبھی اس جیسا بندہ نہیں دیکھا۔ اپنی تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود اچھا لگتا ہے، آنکھوں میں تو جیسے شرارے بھرے ہیں کہ زیادہ دیر تک ان میں دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ توبہ، میں کیا سوچنے لگی؟ اس نے اپنے آپ کو سرزنش کی اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔
भूख से अब पेट में से आवाज़ें आने लगी थीं और सर भी चकरा रहा था। उसने सोचा सबा आपी से कहे वो इसके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करें, और अभी वो उठने का इरादा कर ही रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आंखें खोलकर उधर देखने लगी। जो खातून ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुईं, उन्हें देखकर वो फ़ौरन खड़ी हो गई और भरकर ट्रे उनके हाथों से लेते हुए बोली, आपने क्यों तकलीफ़ की? मुझे बुला लिया होता। कोई बात नहीं बेटी। पुरशफ़क़त लहजे ने उसे मज़ीद शर्मिंदा कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या कहकर मुखातिब करूँ? तुम मेरे लिए अस्मा ही की तरह हो, अगर मुनासिब समझो तो अम्मी ही कह लो। मैं आपको अम्मी ही कहना चाह रही थी, फिर ख्याल आया कहीं आपको बुरा ना लगे। बुरा लगने से हकीकत नहीं बदल जाती। मैं बहरहाल तुम्हारी माँ हूँ, सौतेली ही सही। और हाँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप जैसी मेहरबान खातून सौतेली माँ नहीं हो सकती। उसने ट्रे रखकर उनके गले में बाजू डाल दिए। चलो अब नाश्ता कर लो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया। उन्होंने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और फिर कंधों पर दबाव डालकर बिठा दिया। आप भी बैठे ना? हाँ, क्यों नहीं। वो उसके बराबर बैठ गई तो उसने डरते डरते ट्रे की तरफ देखा कि कहीं फिर वही चीज़ें तो नहीं सामने आ गईं। लेकिन स्लाइस और ऑमलेट के साथ चाय देखकर वो खुश हो गई और जल्दी जल्दी अपने लिए चाय बनाने लगी। खाली पेट चाय मत पियो, पहले कुछ खा लो, उन्होंने कहा तो उसने कप दोबारा ट्रे में रख दिया और दो स्लाइस के दरमियान ऑमलेट रखकर उनसे कहने लगी, आप लेना। नहीं बेटी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। चाय चाय मैं नहीं पीती, और अब तुम बातें करने की बजाय नाश्ता करो। उसने स्लाइस दांतों से तोड़ा, साथ ही चाय का घूंट भी पिया। फिर अभी वो नाश्ता कर ही रही थी कि डैडी आ गए। वो भी शायद उसे नाश्ते का पूछने आए थे, और जब उसे चाय पीते हुए देखा तो इत्मीनान भरा सांस लेते हुए बोले, खुदा का शुक्र है तुम्हें तुम्हारी मतलूबा चीज़ें मिल गईं। वो हंसी और बराबर बैठी ज़ोहरा बेगम की तरफ इशारा करते हुए बोली, अम्मी की मेहरबानी से। डैडी शायद उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुए थे। उसके इशारे पर जो देखा तो ठठक से गए, जबकि ज़ोहरा बेगम सर झुकाए बैठी थीं। बैठे डैडी, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं बेटा, मैं चलूँ। वो पलटे तो ज़ोहरा बेगम ने पुकार लिया, तजम्मल शाह, बेटियों की बात रद्द नहीं करते। डैडी उसकी तरफ देखने लगे तो उसे अपनी यहाँ मौजूदगी अजीब सी लगने लगी। आप बैठें डैडी, मैं और चाय लेकर आती हूँ, ये कुछ ठंडी हो गई है। वो इसी बहाने ट्रे उठाकर कमरे से निकल आई। सीढ़ियों से उतरकर हॉल कमरे में आई तो कुछ कंफ्यूज हो गई, क्योंकि किचन का रास्ता मालूम नहीं था और इस वक्त हॉल कमरे में कोई मौजूद भी नहीं था जिसे पूछ लेती। अपने आप को इंतहाई बेवकूफ़ तस्वर करती हुई इधर उधर देख रही थी कि सामने के दरवाजे से जवार शाह आता नजर आया। उसने गैर महसूस तरीके से रुख मोड़ लिया और यूं पोज करने लगी जैसे उसे देखा ही ना हो। तुम्हारे यहाँ नाश्ता पूरे घर में घूम फिर कर किया जाता है? वो करीब आकर ट्रे की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, तो ट्रे रख दो। कहाँ रखूँ? मेरे सर पर। वो जोर जोर से हंसने लगी। हंस क्यों रही हो? मैं तसव्वुर की आंख से तुम्हें सर पर ट्रे उठाए देख रही हूँ। लम्हा भर को उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट फैली, फिर फौरन संजीदा हो गया। जाओ किचन में रख कर आओ। किचन का रास्ता नहीं मालूम? चच चच, कैसी लड़की हो, किचन का रास्ता ही नहीं मालूम? उसने मजाक उड़ाया। ये मेरा घर नहीं है। नहीं है, लेकिन हो तो सकता है। बस यही वो नर्वस हो जाती थी। ज़ुबानी बात और फिर आंखों की ज़ुबानी बहुत सी अनकही दास्तानें, और सितमगर की आंखें भी तो गजब की थीं, पल में तस्खीर कर लेती। ज़वार शाह, मुझे बताओ किचन किस तरफ है? वो उलझ कर बोली, और वो महफूज होकर हंस पड़ा। दाएं हाथ पर चली जाओ, गैलरी के इख्तिताम पर किचन है। वो फौरन उसी तरफ चली गई। किचन में दाखिल होते ही उसने ट्रे पटखने के से अंदाज में सिंक पर रखी और चाय बनाने के लिए केतली तलाश करने लगी। क्या चाहिए बीबी? मुलाजिम मुझसे पूछने लगा। केतली कहाँ है? मैं चाय बनाऊंगी। मैं बना देता हूँ। मैं उसने पुरसोच अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, हाँ जल्दी से बनाओ और अस्मा बीबी के कमरे में दे आओ। उसके साथ ही वो किचन से निकल आई। दोबारा हॉल कमरे तक आई तो वो टेलीफोन के पास खड़ा उसे पुकार रहा था। सुनो, तुम्हारा फ़ोन है। मेरा? वो अपनी तरफ इशारा करके सोचने लगी। जल्दी आओ, कोई सहर साहबा हैं। अरे सहर आपी! वो चीखी और भागकर उसके हाथ से रिसीवर ले लिया। हाँ सहर आपी, कैसी हैं आप? मम्मी कैसी हैं? उसे नज़रअंदाज किए वो रवानी से बोलने लगी। दूसरे की बात भी सुन लो। वो टोके बगैर न रह सका। वो अनसुनी करती हुई अपनी कहे गई। नोमी आपके पास खड़ा है, ज़रा उसे बात कराएं तो। ये नोमी कौन है? जिस अंदाज से उसने पूछा वो शरारत पर आमादा हो गई और ख़ास तौर से उसे सुनाकर कहने लगी, नोमी तुम हमारे साथ आते तो हम खूब इंजॉय करते। मैं तो एक दिन में ही बोर हो गई हूँ। पता है नोमी, यहाँ बड़े नायाब जानवर पाए जाते हैं। इशारा उसी की तरफ था और वो बेवकूफ़ नहीं था। उसके हाथ से रिसीवर झपट कर क्रैडल पर पटक दिया। अरे! वो इंतहाई मासूम बनकर कहने लगी, तुमने तो मुझे बात ही नहीं करने दी। शट अप! वो चीखा और पैर पटकता हुआ चला गया, जबकि उसके होंठों पर मुस्कुराहट खिलने लगी थी।
بی بی چائے، ملازم نے کہا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، پھر اسے اسما کے کمرے میں جانے کا کہہ کر خود آغا جی اور بی بی جان کے پاس آ گئی۔ آؤ پتر، آغا جی نے کہا تو وہ قدرے جھجکتی ہوئی ان کے پاس جا بیٹھی۔ تمہیں یہاں کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگے۔ بہت اچھا، پتہ ہے آغا جی، مجھے آپ سے ملنے کی بہت آرزو تھی اور میں بہت پہلے یہاں آنا چاہتی تھی، قدرے توقف کے بعد کہنے لگی۔ آغا جی، آپ کو ڈیڈی سے اتنی سنجیدگی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، خواہ ایک لمبا عرصہ آپ دونوں ایک دوسرے سے جدا رہے۔ آغا جی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ بات تو کبھی ان کی اپنی اولاد نے کہنے کی جرت نہیں کی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، ڈیڈی نے شادی ہی تو کی تھی، کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، پھر آپ نے یہاں بھی ان کی شادی کر دی، اور آغا جی جب آپ نے اپنی خواہش پوری کر ہی لی تھی تو آپ کو سمجھوتا بھی کر لینا چاہیے تھا۔ ممی کو اگر اس گھر میں آنے دیتے تو ڈیڈی دونوں بیویوں کو برابر کے حقوق دے سکتے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر آغا جی کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب انہوں نے کچھ نہیں کہا تو پھر کہنے لگی، مجھے امی زہرا بیگم کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا، انہوں نے ڈیڈی کے نام پر اپنی زندگی کے قیمتی سال گنوا دیے۔ اسما الگ باپ کی شفقت سے محروم رہی، اب تو زندگی اس سٹیج پر ہے کہ ڈیڈی گزرے ماہوں سال کی تلافی بھی نہیں کر سکتے۔ ممی کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ڈیڈی مستقل طور پر یہاں آ جائیں۔ ہاں، پہلے ایسا ممکن تھا، لیکن اس وقت آپ نے نہیں چاہا۔ ساری غلطی تمہارے باپ کی ہے۔ آغا جی نے سارا الزام ڈیڈی کے سر رکھ دیا۔ جب وہ جانتا تھا کہ یہاں اس کی مانگ موجود ہے تو پھر اس نے وہاں شادی کیوں کی؟ منگنی ہی تو ہوئی تھی، نکاح تو نہیں ہوا تھا، اور پھر اب تو نکاح میں بھی پائیداری نہیں رہی، بات ہی ختم۔ پتر، یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے، اور پھر ایسا شہر میں ہوتا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو ایک بار زبان پر جو نام آ جائے پھر اس کے بعد کسی اور نام کی گنجائش نہیں رہتی، اور جہاں تک زہرا کا سوال ہے تو اسے میں نے یہاں لا کر غلطی نہیں کی۔ تم نہیں جانتی پتر، اگر میں اسے اس گھر میں نہ لاتا تب بھی وہ ساری زندگی اسی طرح بیٹھی رہتی، کوئی اسے شادی پر تیار نہ ہوتا، لوگ باتیں الگ بناتے، یہاں آ کر اس نے کم از کم عزت سے تو زندگی گزار دی۔ آغا جان، وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی، تم یہاں کے رواجوں کو نہیں جانتی۔ پھر اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہنے لگے، بہرحال گزرے وقت کو ہم واپس نہیں لا سکتے، غلطی مجھ سے بھی ہوئی، تم اپنی ماں سے کہنا وہ اپنا دل بڑا کرے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ اپنی بنی بنائی زندگی چھوڑ کر یہاں آ جائے، یہ یقیناً اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن اتنا تو وہ کر سکتی ہے کہ مہینے میں ایک آدھ بار تجمل شاہ یہاں آنا چاہے تو وہ اسے روکے نہ۔ ممی ڈیڈی کو یہاں آنے سے نہیں روکیں گی، آپ اس طرف سے اطمینان رکھیں، اس نے کہا تو آغا جی نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ تم تو بڑی سمجھدار ہو پتر، آپ کی دعائیں ہیں۔ وہ ہنسی اور بی بی جان کی طرف دیکھنے لگی، جو خاصی حیران سی بیٹھی تھیں۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی سی لڑکی آغا جان سے اس طرح بات کر سکتی ہے۔ زوار شاہ جسے آغا جان اتنا چاہتے تھے، اس نے بھی کبھی یہ موضوع نہیں چھیڑا تھا، اور وہ نہ صرف اس موضوع پر بات کر گئی تھی بلکہ بڑی خوبصورتی سے آغا جان کو الزام دے گئی تھی۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگے۔ وہ اوپر ہیں اسما کے کمرے میں۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، اچھا اب آپ آرام کریں، میں صبا آپی کے پاس جا رہی ہوں۔ دروازے تک جا کر پھر پلٹ آئی۔ آغا جی، آپ کی جاگیر میں آموں کے باغ بھی ہیں؟ ہاں، تمہیں آم پسند ہے؟ آم تو پسند ہیں ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ شوق مجھے باغ دیکھنے کا ہے۔ اچھا، آغا جی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، میں جہانگیر سے کہوں گا تو میں لے جائے گا۔ صرف مجھے نہیں آغا جی، ہم سب چلیں گے، کل ہی۔ آغا جی نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ شکریہ کہتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی، پھر اسما کے کمرے کی طرف جاتے جاتے رک گئی، محض اس خیال سے کہ اسے دیکھ کر ڈیڈی نادم نہ ہونے لگے۔ کچھ سوچتی ہوئی صبا آپی کے کمرے میں آ گئی، باقی کزنز بھی وہیں موجود تھیں۔ تم کہاں تھیں؟ ہما اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی۔ آغا جی کے پاس۔ لیکن میں نے تو تمہیں زوار شاہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ جانے کیا تھا ہما کے لہجے میں، اور پتہ نہیں وہ کیا جتانا چاہ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں سکی۔ میری زوار شاہ سے مٹبھیڑ ضرور ہوئی تھی، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ صوفے پر نیند دراز ہوتے ہوئے بولی، آغا جی آج رقبے پر نہیں گئے؟ ثنا صبا آپی سے پوچھ رہی تھی، لیکن جواب اس نے دیا اور اٹھ کر پیچھے ہوتے ہوئے بولی، پتہ ہے صبا آپی، میں نے آغا جی سے کہا ہے وہ ہمیں اپنے باغوں کی سیر کرائیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ نادیہ نے بےتابی سے دریافت کیا۔ کل چلیں گے۔ واقعی؟ سب ایک ساتھ چیخیں۔ ہاں، لیکن کیا تم لوگ کبھی وہاں نہیں گئے؟ گئے ہیں، اس وقت جب چھوٹے تھے، سعدیہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اب اتنا دل چاہتا ہے جانے کو، لیکن آغا جی سے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ چلو تو کل چلیں گے۔ ہاں، واقعی بڑا مزہ آئے گا۔ پھر کتنی دیر تک وہ سب آنے والے کل کے بارے میں باتیں کرتی رہی تھیں۔ صبح اسما نے اسے نماز کے لیے اٹھایا تو وہ فوراً اٹھ گئی۔ کل جس طرح اسما نے اسے ٹوکا تھا، اس سے واقعی اسے بڑی شرمندگی ہوئی تھی، اس لیے وہ جلدی سے وضو کر کے اسما کے ساتھ ہی جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی نماز نہیں پڑھتی تھی، بس صبح کی نماز نیند کی وجہ سے ہمیشہ قضا ہو جاتی تھی۔
इस वक्त भी नमाज से फारिग हुई तो आंखों में नींद के आसार मौजूद थे। अब अगर सोना चाहो तो सो जाओ। अस्मा उसकी आंखों में उतरे गुलाबी डोरे देखकर बोली, नहीं, अब अगर सोई तो सर में दर्द हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता चाय मिल जाए तो मेरा ख्याल है मैं खुद ही बना लाती हूँ। अस्मा ने रोकना चाहा लेकिन वो अपनी बात खत्म करते ही तेजी से चली गई। कुछ देर बाद जब वो चाय की ट्रे उठाए वापस आई तो अस्मा कल की तरह खिड़की के पास खड़ी अपने ही किसी ख्याल में मगन थी। आहट पर चौंकी और फौरन खिड़की के पास से हट गई। इतनी सारी चाय पियोगी? अस्मा टी पॉट की तरफ इशारा करते हुए हैरत से बोली, क्यों, आप नहीं पियेंगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीती। पी कर देखें, अच्छी लगेगी। नहीं भाई, मुझे तो मुआफ़ी रखो। अगर मुझे मालूम होता कि आप चाय बिल्कुल नहीं पीती तो मैं सिर्फ अपने लिए एक कप बना कर लाती। उसने सिर्फ एक कप में चाय डाली, फिर कप लेकर खिड़की के पास आ खड़ी हुई। हालांकि दिल चाह रहा था दरवाज़ा खोलकर बालकनी में चली जाए, लेकिन कल का वाकया भूली नहीं थी और कल ही की बात याद करके उसने खिड़की में से नीचे झांक कर देखा। वो इस वक्त जॉगिंग कर रहा था। लम्हे भर को वो भूल गई कि कहाँ खड़ी है। बेख्तियार उसे पुकार लिया, ज़वार शाह। उसने फौरन सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो चाय का कप उसे दिखाते हुए बोली, चाय पियोगे? शायद अच्छे मूड में था जो इस बात में सर हिलाने लगा। ऊपर आ जाओ, उसने कहा तो जवाब में उसने नीचे आने का इशारा किया। वो फौरन खिड़की के पास से हट आई और दूसरे कप में चाय डालने लगी। अपने कप में भी उसने मजीद चाय डाली। अस्मा खामोश खड़ी उसे देख रही थी। ओके अस्मा, मैं नीचे जा रही हूँ। वो बड़ी उजलत में दोनों कप लेकर चल पड़ी। अगर पल भर को भी वो अस्मा की तरफ देख लेती तो ज़वार शाह के पास जाने का इरादा तर्क कर देती, लेकिन उसने देखा ही नहीं। पिछली तरफ लॉन में आई तो वो मखमली घास पर टांगे सीधी किए बैठा था। उसे देखा तो नजरें उसी पर जमा दी और वो जो बड़े एतमाद से चली आ रही थी उसकी नज़रों की गिरफ्त में आकर नर्वस हो गई। दिल अजब अंदाज से धड़कने लगा था। चाल अलग गैर मतवाजन हो रही थी। ज़वार शाह, इस तरह मत देखा करो। वो करीब आकर कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, क्यों? वो उसके बढ़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करते हुए बोला, और वो कैसे कह देती कि मेरे अंदर हलचल मच जाती है और मैं कच्ची डोर से बंधी चली आती हूँ। बमुश्किल अपने आप पर काबू पाकर बोली, पक्के बेईमान लगते हो। वो हंसा और उसके बढ़े हुए हाथ की कलाई थाम ली। क्या कर रहे हो? चाय गिर जाएगी। सिर्फ चाय? वो शोखी से बोला और कलाई को अपनी तरफ खींचकर उसे पास बिठा लिया। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज करने लगी, क्योंकि ऐसे ही लम्हों में उसकी बेहद खूबसूरत आंखों में बहुत सी अनकही दास्तानें तहरीर हो जाया करती थीं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। वो उसकी तवज्जो अपनी तरफ से हटाने की गर्ज से बोली, फूल हमारे यहाँ भी खिलते हैं, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है जैसे कोई नई बात हो। जानती हो, जब नएपन का एहसास हो तो इसका क्या मतलब होता है? वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। इसका मतलब ये होता है सारा, कि हमारे अंदर नए जज्बे जन्म ले रहे हैं, खूबसूरत जज्बे जिनका अक्स हमें हर शय में नजर आने लगता है। जभी तो दुनिया अचानक बहुत हसीन हो जाती है। वो बकिया चाय एक ही घूंट में पीकर हाथों का तकिया बनाकर सीधा सीधा लेट गया और दूर आसमानों पर नजरें जमाते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले मुझे यहाँ की हर शय रोजमर्रा की तरह बहुत आम सी लग रही थी। वही फूल जो रोज खिलते हैं, वही शबनम जो लम्हा भर को पूरे वजूद में सर्द लहरें दौड़ा देती है, और वही हवाएं जो माल्टे और कीनू की महक चुराए इस ऊंची दीवार से अंदर चली आती हैं। लेकिन अब अचानक इन गुलाबों की पत्तियां सूखी पर आमादा होकर मुस्कुराती लग रही हैं। शबनम के कतरे अनमोल मोतियों को मात देते लग रहे हैं। और महकती हवाएं, जानती हो सरगोशियों में क्या कह रही हैं? वो बेहद खामोश नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। कायनात में उतरती ये ढेर सारी खूबसूरतियाँ और नयापन तुम्हारे वजूद का मरहोने मिन्नत है। ज़वार शाह। वो कुछ कहना चाहती थी कि अंदर से निकलकर सबा आपी उसे पुकारने लगी। वो उनकी तरफ मतवज्जो हुई तो उन्होंने वहीं से कहा, आगा जी कह रहे हैं यही वक्त है जाने का। अरे! वो एकदम खड़ी हो गई। वो उसके साथ खड़ा होता हुआ बोला, तुम्हें नहीं पता, आज हम आमों के बाग देखने जा रहे हैं। आगा जी भी जाएंगे? पता नहीं। वो दोनों कप उठाकर उसके साथ चल पड़ी। आगा जी हॉल कमरे में मौजूद थे। उसे देखते ही कहने लगे, पुत्र, ये जहांगीर शाह तुम लोगों को ले जाएगा। आप नहीं चलेंगे? नहीं, तुम लड़कियां बालियां हो आओ। आगा जी मैं भी चला जाता हूँ। जहांगीर लाला कहाँ इतनी सारी भेड़ बकरियों को संभाल सकेंगे? उसके शरारत से कहने पर वो चीख पड़ी, आगा जी, ये हमें भेड़ बकरियां कह रहा है। ना पुत्र, ऐसे नहीं कहते। आगा जी गो के इसकी बात पर महफूज हुए थे, लेकिन सारा का दिल रखने की खातिर टोक दिया। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, अब ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। उसने कहा तो वो तेजी से सीढ़ियां फलांगती हुई ऊपर आ गई। लड़कियों में भगदड़ सी मची हुई थी। वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। अपने तौर पर वो बहुत जल्दी नहा कर निकली थी, फिर भी लड़कियां जल्दी जल्दी का शोर मचाने लगी। इतनी भी जल्दी क्या है? वो झिंझला कर बोली, जल्दी यूं है सारा डियर कि अगर धूप में शिद्दत आ गई तो हम रास्ते में ही थक जाएंगे, फिर सारा दिन वहां बोर गुजरेगा। लो मैं तैयार हो गई। वो ब्रश रख कर पलटी
اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بال تو باندھ لو، ہما نے ٹوکا۔ ابھی گیلے ہیں، سوکھ جائے تو باندھ لوں گی۔ لیکن بی بی جان لڑکیوں کے کھلے بال پسند نہیں کرتی، انہوں نے دیکھ لیا تو خفا ہوں گی، سعدیہ نے کہا تو اس نے دوپٹہ پھیلا کر سر پر اوڑھ لیا اور سب آپی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو سب ایک دوسرے کے پیچھے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گئیں۔ آغا جی اور بی بی جان کے ساتھ ڈیڈی اور امی بھی موجود تھے۔ اس نے دونوں کو سلام کیا اور اپنے جانے کے بارے میں بتانے لگی۔ گاڑی تیار ہے؟ وہ اندر آتے ہوئے بولا تو وہ بے خیالی میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بلیو جینز پر اسکائی بلیو دھاری دار شرٹ میں اس کا دراز قد اور نمایاں لگ رہا تھا۔ جاؤ پتر، اور ہاں زوار شاہ، شام ڈھلنے سے پہلے آ جانا۔ آغا جی کے کہنے پر اس نے بڑی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ آپ فکر نہ کریں آغا جی، ہم جلدی آ جائیں گے۔ اوکے ڈیڈی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح کہیں جانے سے پہلے ڈیڈی کی گردن میں بازو ڈال دیے اور جب انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو وہ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ یہ تو مجھے کوئی اسکول وین لگ رہی ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ واقعی کسی اسکول سے مستعار لی ہے؟ نہیں بھئی، یہ خاص ہمارے لیے ہے۔ اچھا، وہ ہنسی۔ کم از کم شیشوں پر سے پردے تو ہٹا دو تاکہ باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر تمہیں باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہونا ہے تو آگے زوار شاہ کے ساتھ جا بیٹھو، ہمیں یہ پردے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہما کا وہی انداز تھا سمجھ میں نہ آنے والا، اس لیے وہ خاموش ہو رہی اور پھر بقیہ تمام راستہ اسی طرح کٹا۔ وہ اس سے بات کرتا تو جواب دیتی ورنہ وہی خاموشی۔ جہانگیر لالا نے سیدھا ریسٹ ہاؤس کے پاس جا کر گاڑی روکی۔ وہ سب نیچے اترے تو بوڑھا چوکیدار استقبال کے لیے موجود تھا۔ بابا، کچھ ناشتہ وغیرہ بھی تیار کیا ہے یا نہیں؟ زوار شاہ اترتے ہی پوچھنے لگا۔ سب تیار ہے مالک، مجھے رات ہی بڑے چودھری جی نے اطلاع کروا دی تھی۔ چلو بھئی، پہلے پیٹ پوجا۔ وہ جہانگیر لالا کے ساتھ آگے چل پڑا تو ان سب نے بھی اس کی تقلید کی۔ ناشتے میں وہی سب چیزیں تھیں جو اس نے گزشتہ روز کھانے سے معذرت کر لی تھی۔ وہ طویل سانس لے کر دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے ہٹ گئی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ دور دور تک ہر شے سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ طلوع ہوتے سورج کی سنہری کرنوں نے ماحول کو انوکھا حسن بخش دیا تھا۔ مخملی گھاس پر شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے یوں لگ رہے تھے جیسے کسی کی ستواں ناک میں لونگ لشکارے مارتا ہو۔ سارا، جہانگیر لالا کی آواز پر وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ناشتہ نہیں کرو گی؟ نہیں جہانگیر لالا، میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے جھوٹ بولا، ورنہ تو بڑی زوروں کی بھوک لگی تھی۔ سارا، میں تمہارے لیے سلائس اور انڈے لے کر آئی ہوں۔ کیا؟ اسما کے کہنے پر وہ چیخی اور فوراً دسترخوان پر آ بیٹھی۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی تمہارا دل نہیں چاہ رہا، زوار شاہ نے چھیڑا۔ اصل میں یہ کہہ کر کہ میں یہ سب چیزیں نہیں کھاتی تم سب کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اسما کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بالآخر میری بہن کو ہی خیال آیا۔ تمہاری بہن سے میں نے ہی کہا تھا کہ تمہارے لیے ناشتے کا سامان لے کر چلے، ورنہ تم بھوکی رہ جاؤ گی۔ اس نے عام سے لہجے میں کہا، پھر بھی وہ سب کے سامنے بڑا عجیب سا محسوس کرنے لگی اور تصدیق کے لیے اسما کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو اسے اخلاقی تقاضا نبھانے کی خاطر کہنا پڑا، شکریہ زوار شاہ کہ تمہیں میرا خیال رہا۔ وہ ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس نے نظریں چرا لیں، کہیں وہ سب کے سامنے یہ نہ کہہ دے کہ صرف مجھے تمہارا خیال ہے۔ اس سے کوئی بعید بھی تو نہیں تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ سب ریسٹ ہاؤس سے نکل آئے۔ کچھ دور جا کر آموں سے لدے گھنے گھنے پیڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ جہاں گھنی چھاؤں تھی وہاں وہ سب دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ پھر بس کچھ ہی دیر انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی تھیں۔ اس کے بعد خوب ہلا گلا کیا، مختلف گیمز بھی کھیلے اور آنکھ میں چولی کھیلتے ہوئے تو وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ جہانگیر لالا کھانے کے لیے بلانے آئے تو وہ سب دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ایک کو پکارنا شروع کیا، کوئی کسی درخت کے پیچھے سے برآمد ہوئی، کوئی کہیں سے۔ سب کے سانس پھولے ہوئے تھے اور چہرے سرخ ہو رہے تھے، پسینہ الگ بہہ رہا تھا۔ ایک جگہ جمع ہوئی تو سب وہیں بیٹھ گئیں۔ میں نے تم لوگوں کو یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں بلایا، جہانگیر لالا نے ٹوکا۔ بس لالا، اب چلنے کی ہمت نہیں ہے، وہاں کھانا تیار ہے۔ ہاں بھوک تو لگ رہی ہے۔ سب ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھنے لگیں جیسے پوچھ رہی ہوں کیا خیال ہے، چلو چلتے ہیں۔ سعدیہ سب سے پہلے کھڑی ہوئی، پھر باقی سب بھی اٹھ کر چل پڑیں۔ زوار شاہ تم کہاں تھے؟ وہ دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے آغا جی نے ایک دو کام کہے تھے، میں انہیں نپٹانے چلا گیا تھا۔ پتہ ہے ہم نے بہت انجوائے کیا ہے۔ نومی کے بغیر تم نے کیسے انجوائے کر لیا؟ اس نے کہا تو پہلے وہ حیران ہوئی، پھر یاد آیا کہ کل وہ اس کے سامنے نومی سے فون پر کچھ اسی قسم کی بات کر رہی تھی۔ ایک بار پھر اسے جلانے کی خاطر بولی، ویسے میں اسے بہت مس کر رہی ہوں۔ یہ نومی کون ہے؟ ہما پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ میرا کزن اور کزن سے زیادہ دوست، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد سب پر سستی سوار ہو گئی
اور जैसे ही बाबा ने बर्तन समेटकर दस्तरखान हटाया, वो सब वहीं कालीन पर लेट गईं। जहांगीर लाला जवार शाह को लेकर बाहर निकल गए थे। कुछ देर बाद ही जवार शाह बड़ी उजरत में आया और सबको नजरअंदाज करके उसे मुखातब करके कहने लगा, सारा मेरे साथ आओ। कहाँ? तुम आओ तो। उसके साथ ही उसे कलाई से पकड़कर उठा दिया और इससे पहले कि कोई एहतजाज करती, तकरीबन खींचता हुआ बाहर ले गया। रेस्ट हाउस से निकलकर ढलवानी रास्ते पर भी उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की और वो उसके साथ तकरीबन भाग ही रही थी। मेरा हाथ तो छोड़ो। हमवार रास्ते पर आते ही उसने अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से छुड़ाई। आखिर जा कहाँ रहे हो? चलो तुम्हें नहर की सैर करा दूं। मेरे खुदा, ये बात तुम वहीं कह देते और बाकी सबको भी साथ। सारा, उसने टोक दिया। पागल लड़की, बाकी सबका क्या काम? क्या मतलब? मैं वक्त की मुट्ठी से कुछ लम्हे चुरा लाया हूँ और उन्हें तुम्हारी संगत में अमर करना चाहता हूँ। जवार शाह, प्लीज ऐसी बातें मत करो। क्यों? मैं नर्वस हो जाती हूँ। वो दिलचस्पी से उसके चेहरे पर उतरते रंगों को देखने लगा, फिर उसका हाथ थाम कर चल पड़ा। धूप में बहुत शिद्दत थी, इसलिए वो उसे दूसरे रास्ते पर ले आया। ये रास्ता गो के तवील था, लेकिन क्योंकि घने दरख्तों का सिलसिला दूर तक चला गया था, इसलिए वो उनके साए में चलने लगे। पता है सारा, वो कहने लगा, तुम्हारे आने से पहले मेरी अपनी कोई सोच नहीं थी। एक तरह से मैं बहुत मुतमईन था। जो कुछ हो रहा है सब ठीक है। मुझे कभी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं हुआ। आगा जी क्योंकि अपनी तमाम औलाद में मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं भी उनके ज़्यादा करीब रहा। उन्होंने जो रास्ता मेरे लिए मुंतखब कर लिया, मैं आंखें बंद करके उसी पर चल पड़ा। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगा, इब्तदाई तालीम उन्होंने मुझे घर पर दिलाई, इसके बाद हॉस्टल भेज दिया। मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे एग्रीकल्चर के शोबे को मुंतखब करना चाहिए। मैंने उसी में एडमिशन ले लिया। सच पूछो सारा, तो मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर या पायलट। बस जो आगा जी ने कहा वही ठीक लगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर मैंने कोई नुकसान उठाया, बल्कि मैं तो हर मुकाम पर कामयाब रहा। इसके बावजूद पता नहीं क्यों सारा, अब मुझे एहसास होने लगा है जैसे मैं उनके हाथों कठपुतली बना रहा। मेरी जिंदगी की डोर अपने हाथों में थाम कर उन्होंने जो चाहा मुझसे करवाया। सवार शाह, वो कदम रोककर उसकी तरफ देखने लगी। हर मुकाम पर कामयाबी हासिल करने के बाद तुम्हारी सोच बेमानी है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन जिंदगी यहीं तक तो नहीं है, और फिर मेरी अपनी जिंदगी पर मेरा अपना भी कुछ हक है। अब तक जो कुछ होता रहा है उसके पेश नज़र तो मेरी आइंदा ज़िंदगी भी इसी तरह गुजरेगी, जिस तरह आगा जी चाहेंगे। कदरे तवक्कुफ के बाद कहने लगा, और आगा जी क्या चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या चाहते हैं वो उसकी बात नज़रअंदाज करके अपनी ही कह गया, अगर तुम ना आती सारा, तो मैं आइंदा भी आगा जी के इशारों पर चलता रहता और मुतमईन भी होता। लेकिन अब मुझे इनसे इख्तिलाफ होने लगा है और मैं सोचने लगा हूँ कि अपनी आइंदा ज़िंदगी के फैसले मैं खुद करूँगा। तुम बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हो? इसलिए कि तुम्हें देखकर ही मेरे एहसासात जागे हैं। तुम्हें देखकर ही मैंने सोचा है कि अब जो आगा जी मेरे बारे में फैसला करने वाले हैं वो ठीक नहीं है। इससे पहले मैंने कभी ऐसी बात नहीं सोची थी। मैंने कहा ना सारा, मेरी अपनी कोई सोच नहीं थी। वो चुपचाप उसकी तरफ देखे गई। हाँ सारा, मैंने फैसला किया है कि मेरी आइंदा ज़िंदगी में तुम ही मेरी हमसफ़र होगी, और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, मुझसे पूछे बगैर। वो शरारत से कहती हुई आगे आगे चल पड़ी। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसका शरीर लहजा और आंखों में इकरार की परछाइयाँ सोचकर इत्मीनान भरा सांस लेते हुए उसके पीछे चल पड़ा। नहर का पानी सूखी माइल था और बेहद ठंडा और मीठा। वो पहले करीब जाते हुए डरने लगी, कहीं कच्चे किनारे पर पाँव रखते ही वो अंदर न चली जाए। फिर उसने हौसला दिया, पहले खुद किनारे पर बैठकर पाँव पानी में डाल दिए, फिर उसे भी अपने साथ बिठा लिया। उसका डर खत्म हुआ तो हाथों के प्याले में पानी लेके मुंह पर खूब छींटे मारे, साथ साथ पीती भी गई। कैसा लग रहा है? वो उसे देखकर खासा महफूज हुआ। बहुत अच्छा। तुम्हें तैरना आता है? वो पूछने लगी। उसने इस बात में सर हिलाया तो वो फौरन खड़ी हो गई और पीछे हटकर उसे धक्का दे दिया। पानी में गिरते ही वो बहुत आगे तक चला गया। पलटकर आया तो पूछने लगा, तुम तैरना जानती हो? नहीं। आओ मैं सिखा दूं। उसकी पेशकश पर वो गुलाबी पड़ गई, और अपने तौर पर तो उसने यूं ही एक बात कही थी, लेकिन जब उसे सुर्ख होते देखा तो शरारत पर आमादा होकर इसरार से उसे बुलाने लगा। आओ ना सारा। नहीं भई, अब बाहर निकलो, वापस चलते हैं। अभी नहीं, मैं जा रही हूँ। वो पलट कर चल पड़ी। वो जानती थी कि वो उसके पीछे भागता आएगा, और वाकई कुछ देर बाद उसके साथ साथ था। वो उसका हुलिया देकर हंस पड़ी। पूरे कार्टून लग रहे हो। खबरदार, वरना अभी तुम्हें उठाकर नहर में फेंक आऊंगा। फिर मैं कभी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। क्या मतलब? जब तक तुम मुझे बचाने आओगे तब तक मैं जमीन की तह तक कहीं गायब हो चुकी होंगी। सारा, वो कदम बढ़ाकर उसके करीब से निकलकर फिर चल पड़ी। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? वो झिंझलाकर बोला, इतनी देर हो गई है हमें आए हुए।
وہ सब پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی، جو چاہے سوچیں۔ نہیں زوار شاہ، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، اور پلیز راستے میں تم مجھ سے الگ ہو جانا، میں تمہارے ساتھ ان کا سامنا نہیں کر سکوں گی۔ ڈرتی ہو؟ نہیں، بس اچھا نہیں لگتا۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے بولی، حالانکہ میرے نزدیک تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، آخر میں نومی کے ساتھ بھی تو ہر جگہ آتی جاتی ہوں، لیکن کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے اس لیے میں ایسا کہہ رہی ہوں۔ تمہیں یہاں کا ماحول کیسا لگا؟ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے ہم جیسے لوگ یہاں شہروں کے رہنے والے کچھ وقت تو یہاں انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ظاہر ہے جس ماحول اور جس طرز زندگی کے ہم عادی ہوتے ہیں اس کا یہاں تصور بھی نہیں ہے۔ جس طرح یہاں کے لوگ ہمارا طرز زندگی نہیں اپنا سکتے، اسی طرح ہم بھی اس ماحول میں نہیں ڈھل سکتے۔ اور زوار شاہ، میں تو کبھی بھی بہت دنوں تک گھر میں بند ہو کر نہیں رہ سکتی۔ آج اگر ہم یہاں نہ آتے تو میں ڈیڈی سے واپسی کی بات کرنے لگتی۔ سنو، اگر میں کہوں میری خاطر ہمیشہ کے لیے یہی رک جاؤ۔ فوری طور پر وہ کوئی جواب نہ دے سکی تو جھک کر زمین پر پڑا پتھر اٹھانے لگی۔ پھر جب سیدھی ہوئی تو موضوع بدل دیا۔ اب کتنی دور اور جانا ہے؟ بس تھوڑی دور، دیکھو سامنے اسما وغیرہ نظر آ رہی ہیں۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ اسی طرف دیکھنے لگی، پھر اپنے قدموں کا رخ موڑتے ہوئے بولی، اس طرف سے چلتے ہیں، اور پلیز اب یا تو تم مجھ سے آگے نکل جاؤ یا پھر میرے بعد آنا۔ تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا، اس نے کہا تو وہ تیز تیز قدموں سے آگے چل پڑی۔ اسما وغیرہ اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں وہ سب آنکھ میں چھلی کھیل رہی تھی۔ وہ سامنے سے جانے کے بجائے پچھلی طرف سے آگے بڑھنے لگی، خیال تھا ایک دم سے ان کو چونکا دے گی۔ قریب پہنچی تو اپنے سانسیں ہموار کرنے کی غرض سے ایک درخت کے تنے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سب جانے کس موضوع پر بات کر رہی تھی، کچھ دبا دبا سا لہجہ اور انداز تھا، جیسے اپنی بات سن لیے جانے کا ڈر ہو۔ لیکن ہما اپنے مخصوص انداز میں بولی، اسما، سارا حد سے بڑھ رہی ہے، تم اسے روکتی کیوں نہیں؟ میں تو کہتی ہوں صاف صاف اسے بتا دو کہ تم زوار شاہ کی بچپن کی مانگ ہو۔ اسما اور زوار شاہ، اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹتی چلی گئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے تم اپنی ماں جیسا نصیب لے کر پیدا ہوئی ہو، جس طرح وہ ساری زندگی شوہر کا راستہ دیکھتی رہی، تم بھی زوار شاہ کا راستہ دیکھتی رہو گی، اور سارا یقیناً اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زوار شاہ کو نہ صرف تم سے بلکہ ہم سب سے چھین کر لے جائے گی۔ ہما، ایسی باتیں مت کرو، اسما کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، شہر کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، تم بے وقوف لڑکی، اس امید پر مت جیو کہ زوار شاہ بالآخر پلٹ کر تمہاری طرف آئے گا، ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر زوار شاہ نے سارا سے ناطہ جوڑ لیا تو تم اس کے لیے شجر ممنوعہ کے مانند ہو جاؤ گی، اس وقت تک جب تک کہ سارا اس جہان فانی سے کوچ نہ کر جائے۔ سب آپ ہی روکے ہما کو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، سارا میری بہن ہے۔ اسما رو رہی تھی۔ تمہیں بہت خیال ہے بہن کا؟ اسے نہیں ہے، وہ کچھ نہیں جانتی۔ نہیں جانتی تو بتا دو، ورنہ اس کی ماں کی طرح اس پر بھی حویلی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ہم کب تک ایک ہی کہانی کو بار بار جنم لیتے ہوئے دیکھیں؟ چچی جان کے ساتھ جو ہوا وہی کافی ہے۔ ہما خاموش نہیں ہوئی، وہ اور بھی بہت کچھ کہے جا رہی تھی، اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنے دشوار ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سب کو چونکانے کی غرض سے بنا آہٹ کیے آئی تھی، اور اب بھی کہیں کوئی چونک نہ جائے، وہ بنا آہٹ کیے اپنے آپ کو سب کی نظروں سے چھپاتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑی۔ ڈھلوانی راستے سے اوپر چڑھتے ہوئے اسے بہت دقت ہوئی، بمشکل تمام اپنے وجود کو گھسیٹتی اوپر پہنچی اور اندر داخل ہوتے ہی سیدھی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ آئینے میں اپنے آپ پر نظر پڑی تو احساس ہوا کہ آنکھوں کا سیلاب کب کا حفاظتی بند توڑ چکا ہے۔ دل میں درد کروٹیں لینے لگا اور وہ آئینے پر بازو رکھ کر اس پر پیشانی ٹکاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنی بہت ساری باتیں یاد آنے لگی تھیں، اسما کی خاموشیاں، ہما کا چپتا ہوا لہجہ، انجانے میں وہ کیا کر بیٹھی تھی، اور زوار شاہ، اس نے بھی نہیں بتایا کہ وہ اسما سے منسوب ہے۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ وہ پاگل ہونے لگی، ساری باتیں میرے خلاف جا رہی ہیں۔ ہما اگر ممی کے حوالے سے سارا الزام میرے سر رکھ رہی ہے تو غلط تو نہیں کر رہی۔ زوار شاہ اس کا بھائی ہے، اور وہ کب چاہے گی کہ اس کا بھائی ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے؟ وہ جانتی ہے اگر زوار شاہ نے آغا جی کے فیصلے سے اختلاف کیا تو وہ اس پر حویلی کے دروازے بند کر دیں گے۔ نہیں، میں زوار شاہ کو اختلاف کا موقع ہی نہیں دوں گی۔ اس نے پورا نل کھول دیا اور آنکھوں پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگی۔ جلن تو کسی حد تک کم ہو گئی، لیکن دل پر جو بوجھ آ پڑا تھا وہ کسی طرح کم نہیں ہوا، رونے سے بھی نہیں۔ آئینے میں دیکھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ سوچنے لگی، کسی نے پوچھا تو کیا کہے گی، اور یوں ہی سوچتی ہوئی باہر آ گئی۔ بوڑھا چوکیدار اونگھ رہا تھا، اسے دیکھ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ بابا، چائے ملے گی؟ وہ دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا تو وہ صوفے پر لیٹ گئی، ذہن الجھنے لگا تھا۔ وہ کسی ایک پہلو پر سوچنا چاہتی تھی، لیکن اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
اپنے آپ کو انتہائی بے بس محسوس کیا تو پلکیں نم ہو گئیں۔ اس نے بھلا کب سوچا تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی مقام ایسا بھی آ سکتا ہے اور وہ یوں بھی بے بس ہو سکتی ہے۔ بیٹا چائے، بابا کی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ سے کپ لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر ابھی وہ چائے پی ہی رہی تھی کہ سب لڑکیاں آ گئیں۔ اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ تم کہاں تھی اور یہاں کب آئیں؟ ثنا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے چائے کا بڑا سا گھونٹ لے کر حلق میں پھنسا آنسوؤں کا گولا اندر اتار کر اپنے آپ کو بولنے کے قابل بنایا۔ زوار شاہ مجھے نہر پر لے گیا تھا اور واپس آتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ میں تم لوگوں کے پاس آ رہی تھی لیکن دھوپ نے سر میں درد کر دیا، اس لیے میں چائے پینے کے گھر سے یہاں چلی آئی۔ زوار شاہ کہاں ہے؟ ہما بغور اس کی طرف دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ وہ تو راستے میں ہی کہیں رہ گیا تھا۔ تمہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ ہما کے لہجے میں طنز تھا۔ ہاں، وہ خواہ خواہ ہنسی۔ ویسے بھی ہم زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر اس موضوع کو ختم کرنے کی غرض سے بولی، جہانگیر لالا کہاں چلے گئے؟ ہمیں واپس بھی تو جانا ہے۔ آغا جی نے جلدی آنے کے لیے کہا تھا۔ ہاں واقعی دیر ہو گئی تو آغا جی خفا ہوں گے۔ میں چوکیدار کو بھیج کر پتہ کرواتی ہوں۔ سعدیہ چوکیدار کو آوازیں دیتی ہوئی باہر نکل گئی تو وہ سب واپسی کی تیاری کرنے لگیں۔ آتے ہوئے بھی وہ ہما ہی کی کسی بات پر خاموش ہو گئی تھی اور اب واپسی پر تو وہ بہت شکستہ سی تھی۔ کوشش بھی کرتی تو کوئی بات نہیں کر سکتی تھی اور گھر میں داخل ہوئی تو سر درد کا بہانہ کر کے سیدھی کمرے میں چلی گئی اور لیٹتے ہی سر تک چادر اوڑھ لی۔ گو کے سونے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک تو رونے کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، دوسرے تھکن کا احساس بھی ہونے لگا، اس لیے بس کچھ دیر کو ہی ذہن بھٹکا تھا۔ پھر نیند نے سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ جانے کتنی دیر تک وہ سوتی رہی تھی۔ جب اسما نے اٹھایا تو وہ یہی سمجھی کہ صبح ہو گئی ہے، لیکن کمرے میں جلتی ٹیوب لائٹ اور کھڑکی سے باہر گہری تاریکی دیکھ کر وہ قدرے متعجب ہوئی۔ یوں بے وقت کیوں سو گئی تھیں؟ اسما کا وہی لہجہ تھا، محبتوں سے بھرا۔ سونے کا ارادہ تو نہیں تھا، بس نیند آ گئی۔ چلو سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں، لیکن مجھے بھوک نہیں ہے، تھوڑا سا کھا لو۔ اسما کے اصرار پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور منہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ ہی نیچے آئی۔ کیا بات ہے بیٹا، تھک گئی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تو ڈیڈی پوچھنے لگے۔ نہیں ڈیڈی، بس ایسے ہی سو گئی تھی۔ کیسی رہی تمہاری تفریح؟ بس سو کیا مطلب؟ تم نے انجوائے نہیں کیا؟ زیادہ نہیں۔ پھر ان سب کو سنانے کی غرض سے بولی، ڈیڈی جتنا انجوائے ہم کراچی کی تفریح گاہوں میں کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ کراچی کے ایک معمولی سے پارک میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی جدید طرز کے جھولے نظر آتے ہیں، اور بڑی جگہوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ وہاں سکون تو نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں کس نے یہ بات کہی۔ وہ باری باری سب کو دیکھنے کے بعد ہنس پڑی۔ سکون ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اگر ہم بذات خود مطمئن اور پرسکون ہیں تو باہر کا شور شرابہ بھی اچھا لگتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں خاموشیاں بھی کھلنے لگتی ہیں۔ بہرحال یہ بحث فضول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جس ماحول کا عادی ہے اسے وہی اٹریکٹ کرتا ہے۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ کھانا تو کھا لو۔ بس ڈیڈی مجھے بھوک نہیں تھی۔ اسما کے اصرار پر چلی آئی۔ ہاں البتہ چائے ضرور پیوں گی۔ پھر جاتے جاتے دروازے میں رک کر بولی، اسما آپ کھانا کھا لیں تو خان سامہ سے کہہ کر چائے بنوا لیجیے گا، میں اوپر جا رہی ہوں۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا اور انداز بھی جیسے اپنے اور ان کے فرق کو جتا رہی ہو۔ سب نے ہی محسوس کیا اور متعجب ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جبکہ وہ رد عمل دیکھنے کے لیے رکی نہیں تھی۔ ہر طرف چھائی خاموشی بتا رہی تھی کہ سب لوگ سو چکے ہیں۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اسما کی طرف دیکھا، وہ بھی بے خبر تھی، اور سونے کی کوشش تو اس نے بھی کی تھی، لیکن نیند کسی طرح آ کے نہیں دی۔ ایک طرح وہ بے وقت بھی سو چکی تھی، دوسرے اب ذہن بھی پوری طرح بیدار ہو کر سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے اسے ہما کی کئی باتیں یاد آئیں۔ اس کے بعد یہاں گزرے 3-4 دنوں کا ہر پل نگاہوں میں آ سمایا۔ اسما کا صبح سویرے کھڑکی کے پاس کھڑے ہونا، یقیناً وہ چپکے چپکے زوار شاہ کو دیکھا کرتی تھی۔ اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ یہ بات اس نے پہلے ہی روز کیوں نہ جان لی، جبکہ اسما اسے اٹھتے دیکھ کر بوکھلا کر کھڑکی کے پاس سے ہٹ جاتی تھی، جیسے چوری پکڑ جانے کا ڈر ہو۔ پھر وقتاً فوقتاً ہما کی طرف سے کہی گئی باتیں، اس کے چبھتے ہوئے لہجے میں اندرونی خدشات کا عکس اگر وہ محسوس کرتی تو صاف دیکھ سکتی تھی۔ میں نے تمہیں زوار شاہ کے ساتھ دیکھا تھا، ہما نے کہا تھا، اور پھر اگر تمہیں باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہونا ہے تو آگے زوار شاہ کے ساتھ جا بیٹھو۔ زوار شاہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ ہما کی طنز میں ڈوبی آواز۔ میرے خدا! اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ انجانے میں نے اپنے آپ کو کتنا گرا لیا۔ یہ سب لڑکیاں شروع دن سے ہی میرے متعلق اسی قسم کی باتیں کرتی رہی ہوں گی، اور زوار شاہ، ہونٹوں نے اس نام کو کیا چھوا کہ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو کر کناروں سے بہنے لگا۔ بلا شبہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے، لیکن اگر اول روز مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے تو میں اپنے جذبوں کو کبھی بے لگام نہ چھوڑتی، اور اب اس مختصر سی مدت میں اتنی آگے نکل آئی ہوں کہ واپسی کے راستے بھی صاف نظر نہیں آتے، لیکن واپس تو مجھے بہرحال جانا ہے۔
हुमा आदिल शाह, वो दिल ही दिल में हुमा को मुखातिब करके कहने लगी, तुम इत्मीनान रखो, इस हवेली में दूसरी बार वही कहानी जन्म नहीं लेगी। मैं अपनी मोहब्बतें दिल ही दिल में कहीं दफन करके ज़वार शाह को उसी रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दूंगी जो आगा जी ने उसके लिए मुंतखब किया है और जिसके इख्तिताम पर अस्मा ने अपनी खामोश चाहतों का ताज महल तामीर कर रखा है। सुबह अस्मा ने उसे नमाज के लिए उठाया था, लेकिन वो करवट बदल कर दोबारा सो गई थी और अब जब उठी तो दिन काफ़ी चढ़ आया था। उसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली, 10 बज चुके थे। फिर भी उसने उठने में जल्दी नहीं की। इत्मीनान से उठी और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। नहाने में भी उसने बहुत देर लगाई और फिर गीले बालों में ब्रश करती हुई नीचे आई। हल्के-हल्के गुनगुना भी रही थी। बिल्कुल वही अंदाज़ था जो उसका अपने घर में हुआ करता था। सब लड़कियां हॉल कमरे में मौजूद थीं। उसे देखकर जिस तरह खामोशी छाई, इससे वो समझ गई वो सब क्या बात कर रही होंगी। कराची से फ़ोन तो नहीं आया था? वो इन सब के दरमियान बैठते हुए पूछने लगी। नहीं, और ये आज तुम इतनी देर तक सोती रहीं? मैं इसी वक्त उठती हूँ। बस 3 दिन मुरव्वत में जल्दी उठ गई। वो हंसी। सवार शाह कई बार तुम्हारा पूछ चुका है, हुमा ने कहा तो उसके अंदर टूट-फूट होने लगी, लेकिन फिर फौरन अपने आप को संभालती हुई बोली, क्यों? कह रहा था तुमसे कोई काम है। मुझसे क्या काम हो सकता है उसे? सारा, नाश्ता करोगी? हुमा के मजीद कुछ कहने से पहले अस्मा बोल पड़ी। उसे डर था कहीं हुमा उसके सामने कोई गलत बात न कह दे। नहीं, अब नाश्ते का वक्त नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता चाय। फिर उठते हुए बोली, मेरा ख्याल है मैं खुद ही बना लेती हूँ। खानसामा मौजूद है किचन में, वो बना देगा। ठहरो, मैं उसे कह आती हूँ। नादिया उठकर उससे पहले ही किचन की तरफ चली गई तो वो कंधे उचकाकर दोबारा बैठ गई। उसी वक्त ज़वार शाह अंदर आया और उसे देखते ही पूछने लगा, आज इतनी देर तक क्यों सोती रही हो? मेरे खुदा, क्या एक एक के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा? सुबह उठने को दिल नहीं चाहा सो नहीं उठी। यहाँ सब जल्दी उठते हैं, मुझ पर यहाँ के कवानीन लागू नहीं होते ज़वार शाह। क्यों? इसलिए कि मैं यहाँ नहीं रहती। आज हूँ, कल चली जाऊंगी, लेकिन हमारा इरादा तुम्हें हमेशा के लिए यही रखने का है। वो सबके सामने वही बात कह गया जो कल तन्हाई में उससे कह रहा था। अगर मैं कहूँ मेरी खातिर हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ। उसने शुक्र किया कि कल उसने कोई जवाब नहीं दिया था और अब वो खामोश नहीं रही। अभी मुझे जिंदा रहना है ज़वार शाह, और यहाँ अगर मैं 10 दिन भी रह गई तो। वो बात अधूरी छोड़कर हंस पड़ी और वो कुछ देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर वहीं से वापस पलट गया। सारा, मैं आज वापस जा रही हूँ, सना ने कहा तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, 1 महीना हो गया है मुझे यहाँ आए हुए। अम्मी का 3-4 बार बुलावा आ चुका है और आज तो उन्होंने भाई को भेज दिया है। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, फूफो जी से मिलूंगी, बल्कि मेरा ख्याल है डैडी को भी चलना चाहिए। मामू जी तो कह रहे थे चलने के लिए। अगर उन्होंने कहा है तो ज़रूर चलेंगे। और अस्मा, आप भी चलेंगी ना? अस्मा खामोशी से उसकी तरफ देखती रही थी। दोपहर के खाने के बाद वो फूफो के गांव रवाना हो गए। उसने अम्मी को भी चलने पर आमादा कर लिया था। यूं मम्मी और सहर आपी की जगह अम्मी और अस्मा थी। वहाँ का माहौल और आसपास का इलाका भी आगा जी की हवेली जैसा ही था। फुफ्फो जी अलबत्ता ताई जी और चची जी से जरा मुख्तलिफ नजर आईं। कदरे रोशन ख्याल भी थी, इसलिए बालकनी या अतराफ में फैले खेतों की तरफ जाने को मना नहीं किया। और यहाँ क्योंकि हुमा का चुपता हुआ लहजा और तंजिया गुफ्तगू नहीं थी, इसलिए उसने बहुत फ्रैंक होकर अस्मा और सना से बातें की। सना की जुबानी से मालूम हुआ कि सबा आपी उसके सबसे बड़े भाई से मंसूब है और सादिया मंजरे भाई से, और खुद सना ताया जी के मंजरे बेटे से मंसूब है, और इन सब की शादियां अगले 6 माह में मुतवक्को हैं। पता नहीं सना ने अस्मा और ज़वार शाह की निस्बत का जिक्र क्यों नहीं किया। गो के वो जान तो चुकी थी, लेकिन चाहती थी जिस तरह वो औरों का जिक्र कर रही है इन दोनों का भी करे। लेकिन शायद वो दानिस्ता गुरेज कर रही थी। उसके अंदर दुख और नदामत के एहसास ने एक साथ घर किया था। फूफो के घर से आने के बाद उसने डैडी को वापसी के लिए कहना शुरू कर दिया। अब वो मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहती थी और चाहती थी जाने से पहले अपनी तरफ से सबका दिल साफ करती जाए। रात में जब वो सब सबा आपी के कमरे में बैठी इधर उधर की बातें कर रही थी, वो अस्मा को देखकर कहने लगी, अस्मा, आपका हर अंदाज सहर आपी जैसा है। वो भी अपने आप में मगन रहने वाली हैं। 4 आदमियों में बैठकर भी खामोश रहती हैं, बिल्कुल आपकी तरह। और पता है सबा आपी, उनके होंठों पर धीमी सी मुस्कान बड़ी भली लगती है। मुझे जब उनकी मुस्कान देखनी होती है मैं सिर्फ एक बंदे का नाम लेती हूँ। किसका? सबा आपी के साथ साथ नादिया ने भी पूछा। आज़र भाई का। आज़र भाई उनके मंगेतर हैं, आजकल ट्रेनिंग के सिलसिले में जर्मनी गए हुए हैं। फिर एकदम अस्मा की तरफ देखते हुए बोली, इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है मैं अस्मा के होंठों पर भी वैसी मुस्कान देखूं जैसी सहर आपी के होंठों पर सजती है। और अस्मा दिल थाम कर बैठे कि मैं ज़वार शाह का नाम ले रही हूँ। इस खूबसूरती से इसने बात की कि सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी थी, और कितनी देर तक तो कोई कुछ बोल ही ना सका। अरे, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? वो अपने लहजे में हैरत समोकर बारी बारी सबको देखने लगी। नहीं, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि अस्मा ज़वार शाह से मंसूब है? हुमा ने पूछा तो वो हंस पड़ी।
ایسی باتیں نہ بھی بتائی جائیں تو جان لی جاتی ہیں، اور میں نے بھی ہما اول روز ہی جان لیا تھا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، گڈ لک اسما، زوار شاہ تھوڑا ضدی ضرور ہے لیکن اچھا ہے، آذر بھائی کی طرح۔ اسما نے اپنی پیشانی گھٹنوں پر ٹکا لی، وہ رو رہی تھی۔ اسما، میں تو آپ کے ہونٹوں پر مسکان سجانا چاہتی تھی، آپ رونے لگیں۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، اسما مت رو، سعدیہ نے ٹوکا، دیکھو تمہارے رونے سے سارا کتنی افسردہ ہو رہی ہے۔ اسما نے گھٹنوں سے سر اونچا کیا اور اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ اپنی پلکیں جھپک جھپک کر آنکھوں کی نمی اندر اتار رہی تھی۔ سب یہی سمجھے کہ وہ اسما کے رونے سے پریشان ہو رہی ہے، جبکہ اس کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ سب کے ساتھ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا بڑا مشکل تھا، اور وہ اس مشکل مرحلے سے گزر رہی تھی۔ شہر کے لوگوں کے بارے میں ہمارا جو تصور تھا تم نے اسے غلط ثابت کر دیا سارا، ہما نے کہا تو وہ وضاحت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمارا خیال تھا شہر کے لوگ بڑے تنگ دل اور مطلب پرست ہوتے ہیں، اپنے آگے کسی کو گردانتے ہی نہیں، ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر ہوتے ہیں، لیکن اسما کے ساتھ تمہاری بھیگتی پلکیں تمہاری نرم دلی کا پتہ دے رہی ہیں۔ اور اگر برا نہ مانو سارا تو ایک بات کہوں، اس نے ایک افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگی، اصل میں تمہاری زوال شاہ کے ساتھ بے تکلفی نے ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ کم آن ہما، وہ نہ صرف میرا کزن ہے بلکہ اسما کے ناطے سے تم لوگوں کی غلطی نہیں ہے، اصل میں تمہیں ماحول ہی ایسا ملا ہے، جبکہ ہمارے ہاں کزن دوست بھی ہوتا ہے، بھائی بھی، اور اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو کوئی نیا رشتہ بھی استوار ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب مزید کسی غلط فہمی کو دل میں جگہ مت دینا، ویسے بھی ایک دو روز میں جانے والی ہوں، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ ہما واقعی نادم نظر آ رہی تھی۔ نیور مائنڈ، اس کا ہاتھ تھپک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح اس کا جلدی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن خود بخود آنکھ کھل گئی۔ اسما نماز کے بعد اسی طرح کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کروٹ بدل لے، لیکن پھر بے اختیار اس کو پکار لیا۔ اسما روزانہ کی طرح بوکھلا کر پیچھے ہٹی تو وہ ہنس پڑی۔ یوں چوری چھپے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اگر کہیں تو اسے یہیں بلا لاؤں؟ کسے؟ اسما نے انجان بننے کی کوشش کی، اور وہ اس کے ہونٹوں پر پھیلی شرمگی مسکراہٹ دے کر کہنے لگی، اسما، زوار شاہ اگر اس وقت آپ کو دیکھ لے تو دیوانہ ہو جائے۔ وہ دیوانہ نہیں ہوگا۔ ارے اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس لیے کہ وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں، آپ جو دیکھ لیتی ہیں۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھی؟ کتنی بری بات ہے، نماز کا وقت گزر گیا ہے تب اٹھ رہی ہو۔ آئی ایم سوری، آئندہ جلدی اٹھوں گی اور نماز بھی پڑھوں گی۔ ہاں، نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، سکون ہی تو چاہیے، اس نے سوچا اور بیڈ سے اتر آئی۔ پہلے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، پھر آ کر اسما سے کہنے لگی، میں چائے بنانے جا رہی ہوں، سنو، زوار شاہ کے لیے بھی چائے لے جانا۔ وہ پلٹ کر بے حد خاموش نظروں سے دیکھنے لگی۔ کل وہ صبا آپی سے تمہاری چائے کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ وہ تعریف اس لیے کر رہا ہوگا کہ میں بار بار اس کے لیے چائے بناؤں، تو کیا اسے چائے نہیں دو گی؟ اسما کے معصومیت سے پوچھنے پر وہ ہنس پڑی۔ آپ کہتی ہیں تو دے دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ جس وقت وہ اس کے لیے چائے لے کر گئی وہ گھاس پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ کسی بات کو سوچ کر زاویہ بدل رہے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے اس کی طرف دیکھے گئی، پھر اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں پکارا، زوار شاہ۔ وہ فوراً آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا تو اس نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کہاں رہنے لگی ہو، نظر ہی نہیں آتی؟ وہ اس روز کی طرح کپ کے ساتھ اس کی کلائی تھام کر بٹھاتے ہوئے بولا، یہی تو ہوتی ہوں، البتہ پچھلے 2 روز پھوپھو جی کے پاس رہی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، سنو، میں آغا جی سے تمہارے لیے بات کرنے والا ہوں۔ کیسی بات؟ وہ انجان بنی، یہی کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ نہیں زوار شاہ، وہ فوراً بول پڑی، کیوں؟ وہ جواب دینے کے بجائے دوسری طرف دیکھنے لگی، جانتی تھی وہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ سارا بتاؤ نا، تم مجھے آغا جی سے بات کرنے سے کیوں روک رہی ہو؟ بھئی ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، وہ بیزاری سے بولی، لیکن مجھے تو کرنی ہے۔ تو تم کر لو، کیا مطلب؟ دیکھو زوار شاہ، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ابھی ہم سے بڑے موجود ہیں، پہلے ان کی شادیاں ہونے دو، جب ہماری باری آئے گی تب ایسی کوئی بات چھڑنا۔ وہ چاہتی تو ابھی 2 ٹوک بات کر کے اسے منع کر دیتی، لیکن جانتی تھی کہ وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا، اور ابھی رات ہی تو اس نے لڑکیوں کے سامنے اپنی پوزیشن صاف کی تھی، اور اب اگر اس کی طرف سے نہ صحیح زوار شاہ کی طرف سے کوئی بات بھی ہوتی تب بھی قصوروار وہی ٹھہرائی جاتی، اس لیے اس نے ابھی سہولت سے اسے روک دیا۔ ویسے بھی وہ کل جا رہی تھی اور آج کا دن اطمینان سے گزارنا چاہتی تھی۔ دوپہر میں وہ نادیہ کے ساتھ آغا جی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب وہ پکار کر کہنے لگا، سنو، تمہارا فون ہے۔ ممی کا ہوگا، آؤ نادیہ تم بھی ممی سے بات کر لینا۔ وہ نادیہ کو لیے ہوئے اس کے پاس آئی اور ریسیور لے کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف نومی تھا۔ اس روز اس نے محض زوار شاہ کو چھیڑنے کی غرض سے نومی سے ایسے باتیں کی تھیں کہ اس نے جل کر ریسیور پٹخ دیا تھا۔ اب اس کا مقصد اسے چھیڑنا نہیں تھا، بس چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بات ہو جو اس کے دل پر جا لگے اور وہ اس سے متنفر ہو جائے۔
बड़े बेमुरवत हो नोमी, मैंने हर रोज तुम्हारे फोन का इंतजार किया। दसदीदा नजरों से उसकी तरफ देखकर बोली, वाकई मैं तुम्हारे बगैर कहीं भी इंजॉय नहीं कर सकती। फिर हंसती हुई बोली, हाँ अल्लाह मियाँ के यहाँ अभी दोनों साथ ही चलेंगे तुम्हारी उसी बाइक पर। और सुनो, कल मैं आ रही हूँ। मेरा ख्याल है लाइन कट गई। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोली और रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। तुम्हारी ऐसी बातों से लाइन ना कटती तो क्या होता, वो जलकर बोला। और वो हंसती हुई नादिया का हाथ पकड़कर दोबारा आगा जी के कमरे की तरफ चल पड़ी। अगले दिन जब वो जाने की तैयारी कर रही थी तो सबने उसे गिफ्ट दिए। बीबी जान, ताई जान और चची जी ने मम्मी और सहर आपी के लिए भी सूट दिए। सब चीज़ों को सूटकेस में बंद करके उसने डैडी का बैग भी चेक किया और अभी कमरे से निकलने को थी कि वो आ गया। इस तमाम अरसे में वह पहली बार उसके कमरे में आया था। वो जानती थी इस घर के किसी भी लड़के को लड़कियों के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कदरे हैरान होकर देखने लगी। तो तुम जा रही हो? जाहिर है मैं जाने ही के लिए आई थी। उसने अपने लहजे को हत्तल-इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। फिर कब आओगी? वही गिरफ्त में लेने वाला अंदाज। कुछ कह नहीं सकती। फ़ोन करोगी? उसने यूं ही इस बात में सर हिला दिया तो वो कहने लगा, मैं रोज़ाना तुम्हें फ़ोन करूंगा और सुनो, जब मौका मिलेगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उसके खामोशी से देखने पर बोला, इंतज़ार करोगी? ज़वार शाह, होंठों ने बेआवाज़ जुम्बश की और उसने उसकी तरफ से रुख मोड़ लिया। सारा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। वो उसके बेहद करीब खड़ा कह रहा था। उसे अपना दिल ठहरता सा लगा। आंखों के सामने धुंध छाने लगी तो वो उसके करीब से निकलकर कमरे से ही निकल आई। सबसे मिलकर जब वो डैडी के साथ गाड़ी में बैठी तो बहुत आजुर्दा हो रही थी। ये इत्मीनान तो था कि वो सबकी शुबहात को रद्द करके उनके दिलों में घर करके जा रही है, लेकिन खुद अपने दिल की नाव जिस तरह बीच भंवर में फंसी थी उससे वो खासी शिकस्ता हो रही थी। तो सारा बीबी जिंदगी में ये मुकाम भी आना था। उसने सीट की पुश से सर टेक कर आंखें बंद कर ली। उसका ख्याल था बहुत जल्द जिंदगी पहले वाले मामूल पर आ जाएगी और वो सारा तजम्मुल शाह हर बात में तफरीह का पहलू तलाश करके खूब इंजॉय करेगी। लेकिन कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। उसकी शऊरी और लाशऊरी कोशिश नाकाम गई और यूं लगा जैसे वो अपना सब कुछ हार आई हो। दिन भर उसके ख्याल से बचने की खातिर वो अपने आप को मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रखती, लेकिन एक मखसूस वक्त पर फ़ोन की बजती बेल से उसकी सारी मेहनत रायगा जाती। शुरू के चंद दिनों में उसने गौर नहीं किया था कि ज़वार शाह ठीक 8 बजे उसे फ़ोन करता है, इसलिए कई बार उसने खुद रिसीव किया और अब जबकि जान गई थी तो उसने फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया था। लेकिन मखसूस वक्त पर वो चौंकती ज़रूर थी। कितनी बार सहरापी ने आकर उससे कहा, ज़वार शाह तुमसे बात करना चाहता है, और हर बार उसने कहलवा दिया वो घर पर नहीं है। आखिर एक रोज़ सहरापी ने उसका घेराव कर लिया। मुझे बताओ क्या बात है? वो उनकी गोद में सर रख कर रो पड़ी। अरे, सहरापी परेशान हो गई और बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया। तुम जब से आगा जी के घर से होकर आई हो मैं तुम्हें परेशान और अपने आप से उलझते देख रही हूँ। अगर कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताओ। और ये ज़वार शाह का क्या मामला है? सहरापी मुझसे अनजाने में बड़ी भूल हुई। फिर उसने सारी बात उन्हें कह सुनाई। उसकी सारी बात सुनकर सहरापी कितनी देर तक चुपचाप बैठी रहीं। आप बताइए मैं क्या करूं? मैं तो यही कहूंगी कि जो हुआ इसे भूल जाओ। भूलना ही तो चाहती हूँ, लेकिन ज़वार शाह हर रोज़ फ़ोन करके मेरी कोशिश को नाकाम बना देता है। तुम उसे सख्ती से मना कर दो कि तुमसे कोई राब्ता न रखे। ऐसा करूंगी तो वो मुझे इल्ज़ाम देगा कि मैंने उसे धोखा दिया। देखो सारा, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। सहरापी उसका हाथ थाम कर कहने लगी, एक तो ये कि तुम इस इल्ज़ाम को चुपचाप तन्हा सह लो, वरना दूसरी सूरत में हम सब लपेट में आएंगे। उसने वजाहत तलब नज़रों से देखा तो सहरापी कहने लगी, अगर तुमने ज़वार शाह की हौसला अफजाई की तो वो यकीनन तुम्हारे लिए हवेली में सबसे लड़ेगा और फिर हुमा ने जो बातें की थी वो सब सच हो जाएंगी। क्या तुम ये चाहोगी कि तुम्हारे साथ साथ मम्मी को भी इल्ज़ाम दिया जाए? यही तो मैं नहीं चाहती। तो फिर इसे यहीं रोक दो। कह दो कि तुम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकोगी। लेकिन आपी, मैं अपने दिल का क्या करूं? जो उसका तमन्ना ही है, सब ठीक हो जाएगा। और दिल का क्या है? ये तो चांद की तमन्ना भी करता है। तो क्या हम इसे चांद तोड़कर दे देते हैं? नहीं ना। तो मेरी जान, जिस तरह हम चांद की तमन्ना करने पर उसे बहला लेते हैं, तो तुम भी अपने दिल को बहला लो। नहीं भी बहला सको तो वक्त गुजरने के साथ खुद बहल जाएगा। कदरे तवक्कुफ के बाद कहने लगी, अलबत्ता दूसरा रास्ता ज़्यादा दुश्वार गुजार है। मम्मी की मिसाल तुम्हारे सामने है। एक तो आगा जी ने उन्हें कबूल नहीं किया, दूसरे सारी ज़िंदगी वो इस खौफ में मुब्तला रही कि कहीं डैडी उन्हें छोड़कर न चले जाएं। और बिलाखिर डैडी लौट ही गए। कुछ वक्त के लिए ही सही गए और यकीनन आइंदा भी जाएंगे। और तुम तो डैडी के साथ चली गई थी सारा, जबकि मैंने मम्मी को बहुत डिस्टर्ब देखा। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। क्या तुम ऐसे हालात का सामना कर सकोगी? वो आहिस्ता आहिस्ता नफ़ी में सर हिलाने लगी। यही बेहतर है कि ज़वार शाह की कुछ बातें सुन लो और बस। सहरापी ने जितनी आसानी से बात ख़त्म कर दी वो सब करना उसके लिए इतना आसान नहीं था।
اگلے کئی دن تک وہ اپنے آپ کو زوار شاہ سے بات کرنے کے لیے تیار کرتی رہی، اور جس دن اس نے سحر آپی سے کہا کہ آج وہ زوار شاہ سے بات کرے گی، اسی دن وہ خود آ گیا۔ محض اتفاق تھا کہ جس وقت وہ آیا وہ نومی کے ساتھ لان میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو وہ ڈگمگا گئی۔ دل نے مچل مچل کر اس کے راستوں میں مسکراہٹوں کے پھول سجانے کی ترغیب دی۔ آنکھیں الگ اسے دیکھ کر منادی کرنے لگیں، ہماری دھرتی سیراب ہوئی، میرے خدا، وہ ٹوٹنے لگی، بکھرنے لگی، اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے سہارا تو چاہیے ہی تھا۔ سو نومی کا بازو تھام لیا۔ کون ہے؟ نومی پوچھ رہا تھا، اور اس کا دل چاہا اس کی کم علمی پر اس کا دل کھول کر مذاق اڑاتے ہوئے کہے، اسے نہیں جانتے، یہ زوار شاہ ہے۔ وہ کچھ نہیں بول سکی، ہونٹ آپ ہی آپ بھیج گئے تھے۔ سارا کیسی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ نومی، یہ زوار شاہ ہے، میرے تائی جی کا سب سے چھوٹا بیٹا۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے نومی کو مخاطب کر کے اس کا تعارف کروانے لگی۔ نومی نے ہیلو کہہ کر اسے ہاتھ ملایا، پھر وہ کہنے لگی، زوار شاہ تم اندر چلے جاؤ، ڈیڈی موجود ہیں اور پلیز مائنڈ مت کرنا، میں ذرا نومی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ نومی کا بازو اس نے پہلے سے تھام رکھا تھا، اب غیر محسوس طریقے سے اسے کھینچتی ہوئی لے گئی، اور وہ حیران سا کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اتنی بد اخلاق کب سے ہو گئی ہو تم؟ باہر آتے ہی نومی اس سے کہنے لگا، کیا مطلب؟ تمہارا کزن اتنی دور سے آیا ہے، کم از کم اسے اندر تک تو پہنچا دیتی، وہ خود جا سکتا ہے۔ ہاں لیکن تمہارا فرض تھا، بس مجھے میرے فرائض مت یاد دلاؤ۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جانا کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ تمہارے گھر، بہت دن ہو گئے ہیں ماموں جی اور مامی جی سے ملے ہوئے، اور جب میں کہہ رہا تھا تمہارے ہی کہنے سے جا رہی ہوں۔ وہ ہنسی تو اس نے عادت کے مطابق ایک جھٹکے سے بائک آگے بڑھا دی۔ نومی کے گھر پہنچتے ہی اس نے فون کیا، سحر آپی میں ماموں جی کے گھر ہوں، ابھی نومی کے ساتھ آئی ہوں۔ سنو سارا، وہ زوار شاہ آیا ہے، اسے اپنے تئیں سحر آپی نے اسے اطلاع دی۔ میں جانتی ہوں آپی، اسے دیکھ کر ہی تو میں نومی کے ساتھ آ گئی ہوں۔ بے وقوف، کب تک فرار کا راستہ اختیار کرتی رہو گی؟ میں کیا کروں؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ فوراً واپس آؤ۔ نہیں آپی، میں اس سے کوئی بات نہیں کر سکوں گی، میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ ممی کو بتا دیجئے میں آج یہیں رہوں گی۔ سارا، سحر آپی اسے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر بظاہر وہ آسیہ اور سمینہ کے ساتھ کبھی باتوں میں مصروف رہی اور کبھی کچن میں، لیکن اس کا دھیان مسلسل گھر کی طرف رہا جہاں زوار شاہ موجود تھا۔ رات بھی وہ بہت بے کل رہی، کتنی دیر تک اسے نیند نہیں آئی۔ حالانکہ آسیہ، سمینہ اور نومی کے ساتھ مووی دیکھ کر وہ 1 بجے کے قریب بستر پر گئی تھی، پھر بھی جاگتی رہی، اپنے آپ کو سمجھاتے ہار گئی۔ جب بھی اس کا خیال جھٹکنا چاہا، اس کی کوئی نہ کوئی بات ذہن پر دستک دینے لگی۔ تم اچھی لڑکی ہو، اول روز ہی اس نے کہا تھا، اور پھر کائنات میں اترتی یہ ڈھیر ساری خوبصورتیاں اور نیاپن تمہارے وجود کا مرہون منت ہے۔ میں وقت کی مٹھی سے کچھ لمحے چرا لایا ہوں اور انہیں تمہاری سنگت میں امر کرنا چاہتا ہوں۔ زوار شاہ، اس کا دل دکھ سے بھر گیا، میرے لیے تو ہر وہ پل امر ہو گیا ہے جو تمہاری سنگت میں گزرا، اور آنکھوں میں ہر منظر ٹھہر گیا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں تمہیں بھول نہیں سکتی اور نہ ہی تمہاری آرزو کر سکتی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، آج جو سلوک میں نے تمہارے ساتھ کیا تم اس کے حقدار تو ہرگز نہیں تھے۔ صبح ابھی وہ ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ سحر آپی کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا زوار شاہ چلا گیا، اب تم جلدی سے آ جاؤ۔ گھر آ کر اسے معلوم ہوا کہ زوار شاہ آغا جی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ حویلی میں 2-3 شادیاں تھیں اور آغا جی نے سب کو بسد اصرار بلایا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ممی بھی جا رہی تھیں کیونکہ آغا جی نے خاص طور سے انہیں بلایا تھا، اس لیے اسے بھی جانا پڑا۔ حویلی میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا تھا، سب آپی اور اسما مائیوں بیٹھ چکی تھیں۔ جب وہ ممی، ڈیڈی اور سحر آپی کے ساتھ حویلی میں داخل ہو رہی تھی، اس وقت اس نے زوار شاہ کو برآمدے میں ستون کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ سب سے مل کر اسما کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ جانتی تھی زوار شاہ کم از کم یہاں نہیں آئے گا۔ وہ اس کا سامنا کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پیدا کر سکی تھی، لیکن آخر کب تک اسے سامنا نہ ہوتا۔ وہ آغا جی کے بلانے پر نیچے آئی تھی اور وہ آغا جی کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ اس کی آمد کو یکسر نظر انداز کیے اپنے جوتے کی نوک سے قالین کو ہلکے ہلکے ٹھوکر مار رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آغا جی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ پتر، آغا جی سے دیکھ کر کہنے لگے، تم ذرا زوار شاہ کے ساتھ اپنی پھوپھی جی کے پاس چلی جاؤ۔ میں، اس کے حلق میں پھنسی پھنسی آواز نکلی، ہاں پتر، اور تو کوئی فارغ نہیں ہے، تم ہی چلی جاؤ، کوئی سامان وغیرہ پہنچانا ہے، اور ثنا کے لیے تمہاری تائی جی کچھ چیزیں دے رہی ہیں، وہ تم احتیاط سے انہیں دے دینا۔ پھر اسے کہنے لگے، جاؤ زوار شاہ، اب دیر مت کرو۔ اچھا آغا جی، چلتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا اور آغا جی کے کہنے پر وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی تو اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی۔ خیال تھا کہ وہ اپنی توہین کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن وہ ایک لفظ نہیں بولا، بس گاڑی کی سپیڈ جتنی بڑھا سکتا تھا بڑھاتا گیا۔ وہ بار بار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، ہونٹوں کو سختی سے بھینچے نظریں ونڈ سکرین پر جمی تھیں۔
اور دونوں بھوؤں کے درمیان کھڑی گہری لکیر اس کے اندرونی خلفشار کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ راستوں سے واقف نہیں تھی، لیکن جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ اطراف دیکھ کر چونک گئی۔ یہ پھپھو جی کا گھر تو نہیں تھا، بلکہ وہ ریسٹ ہاؤس تھا جہاں وہ سب کے ساتھ آئی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ نیچے اترو۔ وہ جواب دینے کے بجائے روب سے بولا۔ زوار شاہ، وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے دروازہ کھول کر اسے نیچے دھکیل دیا۔ وہ زمین پر گر گئی تھی اور فوراً اٹھنے کے بجائے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتر کر اس کے پاس آیا اور کلائی تھام کر اٹھا کر تقریباً گھسیٹتا ہوا ڈھلوانی راستے سے اوپر لے گیا۔ زوار شاہ، میں اس سلوک کی عادی نہیں ہوں۔ میں بھی اس سلوک کا عادی نہیں تھا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ خیر، اس کا حساب تو بعد میں لوں گا۔ پہلے یہ بتاؤ، یہاں وقت گزاری کے لیے تم نے میرے ساتھ دل لگی کا ناٹک کیوں رچایا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بکواس مت کرو۔ کیا یہاں سب سے زیادہ بے وقوف تمہیں میں ہی نظر آیا تھا؟ تمہیں میرے جذبوں سے کھیلنے کی اجازت کس نے دی؟ آج تک کبھی کسی نے ایسی جسارت نہیں کی تھی۔ میں بھی ایسی جسارت نہ کرتی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اسما سے منسوب ہو۔ وہ جو اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا ایک دم رک گیا۔ تم سے کس نے کہا؟ تمہاری بہنوں کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا۔ اور کیوں؟ کیا یہ غلط ہے؟ نہیں۔ پھر وہ یہی ایک لفظ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ تو وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر چیخ پڑی۔ پتہ نہیں تم اپنے حواسوں میں نہیں رہے یا میں حواس کھو رہی ہوں۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے خود ہی اسے کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھا دیا، پھر جا کر اس کے لیے پانی لے آیا۔ سنو، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اب آغا جی کا کوئی فیصلہ قبول نہیں کروں گا؟ تو کیا تم نے آغا جی سے؟ نہیں۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ اس سے پہلے ہی جہانگیر لالا نے اسما کے لیے آغا جی سے کہہ دیا تھا، اور اسما بھی یہی چاہتی تھی، اور آغا جی نے دونوں کی رضامندی سے فیصلہ ان دونوں کے حق میں دے دیا۔ یوں میں خود بخود آزاد ہو گیا۔ بات کے اختتام پر وہ ہلکے سے مسکرایا، جبکہ وہ اسی طرح بیٹھی تھی، پوری آنکھیں کھولے غیر یقینی کی کیفیت میں۔ لیکن زوار شاہ، میں نے خود دیکھا ہے جب اسما کھڑکی میں کھڑی ہو کر تمہیں دیکھا کرتی تھی۔ ظاہر ہے لان میں صبح ہی صبح ایکسرسائز تم ہی کیا کرتے تھے۔ وہ ہنس پڑا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن اگر تم حویلی کی چار دیواری سے آگے نظریں دوڑاتی تو تمہیں جہانگیر لالا چہل قدمی کرتے نظر آتے۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے انگلیوں پر پیشانی ٹکا لی تو گزرے دنوں کی کتنی باتیں یاد آنے لگیں۔ کیا سوچنے لگیں؟ وہ اس کا کندھا ہلا کر بولا۔ کچھ نہیں۔ وہ طویل سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ چلیں، ابھی پھپھو جی کی طرف بھی جانا ہے۔ جی نہیں۔ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ ابھی مجھے تم سے اس سلوک کا حساب لینا ہے جو اپنے گھر میں تم نے میرے ساتھ کیا۔ وہ ذرا سا جھیم کر ہنس پڑی۔ آئی ایم سوری زوار شاہ، اصل میں… وہ رکی، پھر کہنے لگی۔ اب تم جان تو گئے ہو کہ یہ سب کس لیے ہوا۔ تم بھی جان لو سارا کہ اب میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کی پیشانی کو انگلی سے چھو کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا، تو وہ بس ایک پل کو ہی اس کی طرف دیکھ سکی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں اور لہجے میں وہی جذبے سمٹ آئے تھے جنہیں محسوس کر کے وہ نروس ہو جایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ نروس ہوئی اور وہ محفوظ ہو کر ہنس پڑا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔